अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एफएम और मैं हूँ आयशा। क्या हाल है? ठीक ठाक है। बहुत ठंड है यार, बाहर आज बहुत ठंड है। मुल्तान में रात से बूंदाबांदी हो रही है, टिप टिप बारिश हो रही है, मजे की बारिश है और जाड़ा आ गया सर्दियां आ गई और आप मानेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा था। आज मैंने ओवरकोट निकाला, मैंने कहा यार आज टाइम आया है ओवरकोट पहनने का, इतना अरसा हो गया यार नहीं मौका मिला। जब सर्दियां स्टार्ट हुई तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा बहुत मजे की सर्दियां हैं, बहुत 2-4 ओवरकोट हैं, डिफरेंट जो है ड्रेस के साथ मैच करूंगी और पहनूंगी। अच्छा हुआ ये कि 1-2 दिन तो ठंड पड़ी और उसके बाद जो है सर्दी जो है मुक गई। मैं कहती हूँ नामो निशान ही नहीं था, धूप जो है पड़ने लग गई। तो एंड ये हुआ कि कल रात से मौसम चेंज हो गया और आज सुबह जब मैं न्यूज़ देख रही थी तो बड़ी अच्छी खबरें थी कि कराची वालों तैयार हो जाओ, सर्दी आ रही है, क्योंकि वहाँ बहुत कम आती है। अच्छा मुल्तानी का भी यही हाल है, कुछ हट के हाल नहीं है। मुल्तान में भी बहुत कम सर्दी पड़ती है, धूप बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो मुल्तान वाले जो है वो भी मैं भी बहुत खुश है। चलो ठीक है, कराची वाले भी खुश हो जाए। वहाँ जो है आगे 14 दिसंबर से बल्कि 12 दिसंबर के बाद कहा जा रहा था कि बस सर्दी पंजाबी और ये उर्दू जो है मिक्स हो जाती है तो पढ़ने वाली है, इंजॉय करें। तो वाकई इंजॉयमेंट अपनी जगह पर है। ये मौसम जो है बड़ा मजे का होता है। आपको सर्द कपड़े यानी मोटे कपड़े जैसे कि आज मैंने पहना हुआ करंडी के कपड़े, वेलवेट के कपड़े, शॉल्स और इस तरह के कपड़े पहनने का मौका मिलता है, जो कि एक दफा जब हमने वो कहते हैं ना बैग में और बॉक्स में रख दिए तो फिर हम भूल जाते हैं, बल्कि इंतजार कर रहे थे यार ठंड कब आएगी और जब आ जाए तो फिर इंजॉयमेंट। अच्छा सुबह आज मैं न्यूज़ सुन रही थी तो एक चीज़ जो मुझे लगा कि डिस्कस करनी चाहिए, बोलना चाहिए, जो आजकल का जो माहौल बना हुआ है, थोड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है। और वैसे मैं बहुत कम न्यूज़ सुनती हूँ, मैं आपको अगर हकीकत बताऊँ मेरी कोशिश होती है यार अपना मूड खुशगवार बनाना है, फुल एनर्जी के साथ अपनी मॉर्निंग का आगाज करना है, अच्छी सोचें लेकर आनी है और अल्लाह ताला का जिक्र करना है। कुरान पाक की तिलावत करती हूँ मैं और यार सुन रही होती है, अगर मुझे मौका नहीं मिल रहा होता तो मैंने लगा देनी है, सूरत यासीन चलती है, सूरत रहमान चलती है, तो मैं सुन रही होती हूँ, साथ साथ नाश्ता बनवा रही। तो एक इतना प्यारा और खुशगवार सा माहौल और एहसास होता है, मैं बता नहीं सकती। लेकिन आज जो है कुछ देर हो गई मुझे और साथ साथ जो है मैं न्यूज़ लगा ली, बल्कि आज कुछ जल्दी ही मुझे लगता है मैं उठ गई और मैंने न्यूज़ भी लगा दी, न्यूज़ सुन ली मैंने। तो यार न्यूज़ में जो मुझे एक चीज़ लगी वो ये था कि चीचा वतनी में जो है तलह कलामी पर ना 3 लोगों को मार दिया गया, भड़का दिया गया, मैं यही कहूँगी भड़का दिया गया। यार ये बहुत सारी जगहों पर है और भी बहुत सारे वाकयात थे। एक शौहर ने अपनी बीवी को, 2 बेटियों को उनको मार दिया गोलियों से और इसी तरह की आज कुछ न्यूज़ थी और ये डेली की इसी तरह की न्यूज़ होती है। तो जब तलक कलामी की बात आई तो मैं परेशान हो गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा यार ये लोग कहाँ जा रहे हैं यार एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते, एक दूसरे की बात को हम सुनना ही नहीं चाहते। जरा नजरियात से इख्तलाफ हुआ, बात से इख्तलाफ हुआ और ये लड़ाइयाँ जो चल रही हैं आजकल, मैं कहती हूँ जो जमीन जर और ये जन की जो लड़ाई है ये तो अजल से चलती आ रही है। इन चीजों पर हम भड़का देते हैं, बंदा ही मुका दो और कोई हल ही नजर नहीं आता हम लोगों को अपने मसले का हल। यानी बात को बर्दाश्त नहीं करना, आर्गू नहीं करना, तलक कलामी हो गई, बस उसके बाद तो हमने काबू भी नहीं रखा। इस बंदे ने कैसे बोल दिया, कैसे कह दिया, क्यों नहीं मान रहा मेरी बात, इस बात पर भी है क्यों नहीं मान रहा मेरी बात, बस भाई इसका तो खात्मा ही है। यार तो आप लोग जिंदगी को क्या समझते हो, इतनी सस्ती है। किसी का दिल चाहा, किसी को मार दिया, किसी को भड़का दिया, यार कितनी गलत बात है। एक बंदे का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, आप सब जानते हैं। फिर ऐसा क्यों करते हैं लोग, मैं खुद परेशान। अच्छे भले लोग जो होश हवास में होते हैं और अचानक इस तरह की लड़ाइयाँ और लड़ाइयों में इस तरह का बिहेव करना और बंदा ही भड़का देना, यार ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। इस पर हमें सोचना चाहिए। और इस तरह की न्यूज़ जो है देखिए कितने लोगों को मुतासिर करती है। और मेरी सुबह जो इतनी खुशगवार मूड में मैं निकल रही थी और अच्छा मौसम भी इंजॉय कर रही थी, लेकिन एक जहन में मेरे बात जो है गर्दिश कर रही थी, यार ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त क्यों नहीं है, सब्र क्यों नहीं है। हमारा इस्लाम, हमारा मजहब यही तो सिखाता है। अच्छा जी, ये तो हो गई आज की बात और इस पर आपने सोचना भी है, अपने मिजाज को ठंडा रखना है, ठंडे मौसम की तरह ठंडे हो जाए यार, मिजाज को भी ठंडा कर लें।
बर्दाश्त कर लिया करें. अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो दूर हो जाएं, हट जाएं उस माहौल से, ताकि इस तरह की जो है कैफियत ना हो. छोड़ दो उस बंदे को, लड़ता रहे, बोलता रहे, बोलने दो उसको. आप हट जाओ और फिर देखो कुछ देर बाद सारा माहौल पुरसुकून हो जाएगा. यार आप अंदर से तो मुतमईन हो गए. अब जिसने ये एक्ट किया, क्या वो मुतमईन है? नहीं है. आप लाजमी बात है, आप पकड़े जाओगे, पुलिस पकड़ेगी, केस चलेगा, पता नहीं क्या सजा होगी. तो कहाँ रह गई सारी बातें? एक गुस्सा क्या क्या नताइज या रिजल्ट दिखाता है, ये देख लें. बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज जो है टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं. आजकल जो है लाजमी बात है, टेक्नोलॉजी का दौर है और हमारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे जो हैं बच्चे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, नेट का इस्तेमाल करते हैं और इससे किस तरह जो है फ़ायदा उठाया जा सकता है, इससे किस तरह रोज़गार के ज़राए जो है या मौके हासिल किए जा सकते हैं. यार आजकल मैं डेली देख रही होती हूँ, फेसबुक पे आ रहा होता है और अक्सर इसी तरह मीडियम पर आ रहा होता है कि यार घर बैठे जॉब करें बगैर कुछ खर्च किए, इन्वेस्ट किए और आप हमें मैसेज करें और कोई इसमें झूठ फ्रॉड नहीं है. तो बहुत सारे लोग होते हैं यस यस और अपना भेज रहे होते हैं, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है. पता नहीं कुछ हकीकत है या नहीं, आज ये भी हम इनसे जान लेते हैं हमारे साथ. जी मैं चाहूंगी कि मैं तारुफ करा दूं. हमारे साथ हैं मलिक नवीद हुसैन साहब हैं जो कि ट्रेनर है टेरिटा पंजाब के. इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे. थैंक यू, आप तशरीफ लाए. आज नौजवान हमारे साथ है और जब नौजवान हमारे साथ है तो हमें लगता है एक यंग जो है एनर्जी भी जा रही थी और अपने आप को बंदा यंग महसूस कर रहा होता है. जी उसामा अली राना हमारे साथ, टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योर हैं हमारे साथ और इनसे जानते हैं बहुत सारी बातें. कैसे हैं आप? यार नाम तो उसामा इतना बड़ा है उसामा अली राना. तो कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आपने कैसी हैं? ठीक ठाक. लेकिन जब उसामा को देखा जाए, इसका लुक देखा जाए तो उसामा इतना ही छोटा है जितना लगता है. बल्कि पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा और आपके चैनल को कि जहां आज के माशरे में एक सारा एक सोशल मीडिया का दौर है और एक हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया टिकटॉकर्स को और इस तरह के एक लॉजिकल के बगैर जो चीज़ें कंटेंट है उसको प्रमोट कर रहा है. तो मैं आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने इस एक इम्पॉर्टेंट इशू पे जो पाकिस्तान का है, जो पाकिस्तान की यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी और खासतौर पे आईटी की इंडस्ट्री, उसके हवाले से आपने बात करना चाहिए. हमें बुलाया, आपको बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अच्छा ये जो मैं बता रही थी यार, ये आजकल बहुत चल रहा है कि बगैर तालीम की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे होने की जरूरत ही नहीं है. घर बैठे हैं आप, जो भी आपके पास वक्त है, जब भी है पार्ट टाइम करें आप, फुल टाइम करें, तो आप जो है आपको काम दिया जाएगा. तो यार इसमें कुछ हकीकत है या नहीं है? आप लोग तो आईटी की फील्ड में वर्क कर रहे हो, कभी किसी ने फायदा भी उठाया यार? बेसिकली देखिए चीज़ें यहाँ पे ज़्यादातर स्कैम भी होती हैं इस तरह की, जो मैं समझता हूँ कि जी आपको इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं या कॉल्स आ रही हैं, ईमेल्स आ रहे हैं कि जी इतने हमारे से इतना रब्ता करें, हम आपको इतने पैसे देंगे कमा के, आप इतना कमा सकते हैं घर बैठे. हाँ. तो मेरे ख्याल से हमारे यूथ को खासतौर पर ना अवेयरनेस की जरूरत है कि आपके पास जब तक कोई स्किल नहीं है, आप किसी काबिल नहीं है, तो आप तब तक कोई भी किसी किस्म की अर्निंग नहीं कर सकते. और लाइफ में जहाँ तक मैं खुद एक स्टूडेंट भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, सीखता भी हूँ, तो मैं जहाँ तक सीखा हूँ चीज़ों को कि स्किल्स टाइम के साथ आती हैं. आप मेहनत करते हैं उसके साथ ही आपका होता है. शॉर्टकट कोई नहीं लाइफ में. ठीक है, शॉर्टकट नहीं. अच्छा आज हम स्टार्टअप पे बात करते हैं, किस तरह जो स्टार्टअप लेना है आपने, और इसके अलावा हम बात करते हैं कि जॉब किस तरह क्रिएट की जा सकती है. मेन आज जो नौजवान हमें देख रहे हैं, आज उनके लिए प्रोग्राम है, स्पेशल नौजवानों के लिए. माजत वैसे और बड़े बुजुर्ग भी देख सकते हैं, अगर उनको भी शौक है सीखने की. यार इसकी कोई उम्र नहीं होती कि सीखना है हमने, तो आप किसी उम्र में भी सीख सकते हैं. हम सिर्फ देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते. अक्सर पेरेंट्स ये करते हैं यार सेल फोन हमें इस्तेमाल करना नहीं आता, बैठे होते हैं बच्चों से, यार देखो क्या हो गया इसको, ये इसलिए. तो ये तो हाल है, क्या कहेंगे इस हवाले से नवीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. आप लोगों ने हमें ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे अहम टॉपिक है इस वक्त, जिसको डिस्कस होना चाहिए और ना सिर्फ टीवी चैनल्स पे बल्कि हमारे इक़्तिदार के ऐवानों में भी इसको डिस्कस और हाईलाइट होना चाहिए. तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यू हैव हाईलाइटेड टुडे और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपकी इस एफर्ट को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ. थैंक यू. जैसा कि उसामा ने इसको इनिशिएट करते हुए जिक्र किया कि हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग के साथ साथ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस की हद से ज़्यादा ज़रूरत है. बहुत सारे ऐसे क्लोज सर्कल में मैं ऐसे लोगों को जाता हूँ जो स्कैम्स का शिकार हुए हैं,
کہ آپ گھر بیٹھے کام کریں اور پیسے ارن کرنا سیکھیں. تو دس از اسکل از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. سیکھے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ واقعی فراڈ ہے یا لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. اور پھر کچھ ایسے بات کرتے ہیں اتنے پیسے جمع کرا دیں بس آپ کا چیک بن گیا ہے, لیکن بینک میں اتنے جمع کرانے ہیں تو یہ ہوتا ہے, یہ ٹھیک ہے یار. ایگزیکٹلی دس از فیک. میں آپ کے توسط سے, آپ کے چینلز کے توسط سے اپنے تمام جو ہمارے فیلوز ہیں, نوجوان لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں, میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ڈو یور ریسرچ پلیز. ون ایور یو آر ڈوئنگ سم تھنگ, آپ کچھ بھی کرنے لگیں, کہیں پہ بھی 1 روپیہ بھی انویسٹ کرنے لگیں, اپنی ریسرچ کو کمپلیٹ کریں. آپ اس آن لائن پریزنس کی ایک سب سے اہم چیز ہوتی ہے ریویوز اینڈ ریٹنگ. ٹھیک ہے, آپ اگر کسی کی کوئی آپ کو میسج یا ای میل آیا کہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمائیں, لاکھوں ڈالر کمائیں, اس کے اوپر ریسرچ ضرور کنڈکٹ کریں, اس کے اوپر لوگوں کے ریویوز کو ضرور دیکھیں, اس کے بعد پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا کرنا ہے. بطور انٹرپرینور آئی اسٹارٹیڈ مائی جرنی آف انٹرپرینورشپ ان 2019. بفور دیٹ میں نے بہت ساری جابس کی ریلیٹڈ ٹو مائی انڈسٹری, ریلیٹڈ ٹو مائی پروفیشن. لیکن مجھے پہلے دن سے ایک مطلب بچپن سے ایک آپ کو کریز ہوتا ہے نا کہ مجھے جابس ہی کرنی ہے. تھوڑا سا ایک مطلب آئی وڈ ٹاک اباؤٹ مائی سیلف کہ مجھے ایک تھوڑا سا یہ بچپن سے شوق تھا کہ مجھے جابس کریشن کی طرف جانا ہے. آئی شوڈ ناٹ ہیو ٹو ویٹ فار جاب اپرچونیٹیز, آئی شوڈ ہیو ٹو کریٹ فار اٹ. مجھے ہمیشہ سے یہی کریز تھا. لیکن اس کے لیے بہت اچھا ہے یار. جاب میں آپ ایک لمیٹڈ جو ہے اماؤنٹ ہی آتی ہے ہاتھ میں, جتنی محنت کر لو یار, جتنا اسٹرگل کر لو آپ, جتنا پوٹینشیل دکھا لو, ملنا وہی ہے جو آپ کی ایک مخصوص جو ہے آپ کو فکس اماؤنٹ جس کو کہتے ہیں. تو اس میں آگے بڑھنے کے چانسز ہی نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی. دیکھیں ابھی ہم لوگ 4th انڈسٹریل ریولوشن کی طرف بلکہ اس جرنی کے اندر ہم لوگ سوار ہو چکے ہیں. ہم لوگ اپنے نیبرز میں دیکھتے ہیں, ایک طرف ہمیں ٹیکنالوجی کا ایک جائنٹ نظر آتا ہے ہمارے مشرق میں, اور دوسری طرف ہمیں پروڈیوسرز کا ایک بہت بڑا جائنٹ چائنا کی صورت میں نظر آتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں, ایویلویٹ کرتے ہیں ہم لوگ, ویئر وی آر اسٹینڈنگ ایٹ دیٹ مومنٹ نا. اور مجھے جو ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا پالیسیز کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا. ریسنٹ گورنمنٹ نے پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے کافی اسٹیپس لیے. اس ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو کافی امپروو ہوئی ہے. ہماری بہت ساری ایکسپورٹس جو ہیں وہ ٹیکسٹائل کی بہت امپروو ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو را پروڈکشن ہے وہ بھی امپروو ہوئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کسی بھی ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے تو ہر کنٹری کا ایک کوٹا ہوتا ہے, بلکہ پاکستان سے انہوں نے کتنے بلین کتنے ملین ڈالر کی امپورٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے, بٹ ان دا آسپیکٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ آئی ٹی ایکسپورٹس, ٹھیک ہے, کوئی کوٹا نہیں ہوتا. یو کین ڈو $1 to $2 billion ایکسپورٹس. ٹھیک ہے, دیر از نو کوٹا, دیر از نو لمیٹیشنس. ٹھیک ہے, آپ کو گیس کی جو ہے سبسڈی دینی پڑتی ہے, بجلی کی سبسڈی دینی پڑتی ہے عام انڈسٹری کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور اس کو پاور اپ کرنے کے لیے. لیکن آپ کو آئی ٹی کے سیکٹر کے اندر کوئی سبسڈی نہیں دینی ہے, آپ کو صرف اور صرف موقع کریٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے کرنے اسامہ یہ بتائیں, جو ہمارے بچے جو ہے جو نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ گھر میں ہے نا یار, چھٹیاں ہیں, تو ان کے لیے میں کہتی ہوں کہ ایک ہیلپ فل پروگرام ہونا چاہیے, ایک امید بھرا پروگرام آج جانا چاہیے. کیا کہیں گے, کیسے کریٹ کر سکتے ہیں آپ؟ کورونا وائرس پینڈیمک آیا ہے پورے دنیا میں, اس سے نہ صرف پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو ایک اویئرنیس آ گئی ہے کہ ورک فرام ہوم کا جو کلچر ہے, بالکل, کہ جی گھر بیٹھ کے کام کریں, گھر بیٹھ کے اپنے ایون کے جو آفیسز تھے, جو لوگ جاتے تھے 9 to 5 جابس کرتے تھے, وہ بھی اپنے گھر بیٹھے اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں. تو اب جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو سمجھ آ گئی کافی حد تک کہ آئی ٹی کی اہمیت کے حوالے سے پتہ چل گیا ہے. سارے پہیے جام ہو گئے لیکن آئی ٹی کا پہیہ چلتا رہا. بالکل. تو اب بیسیکلی پاکستان میں نا اسٹارٹ اپ کلچر کا جو ایک فقدان میں کہوں گا, جیسے نوید صاحب نے بات کی کہ اسٹارٹ اپ کلچر نہیں ہمارے پاس یوتھ کو روبوٹ کی طرح تیار کیا جاتا ہے, صرف اور صرف
جابس کے لیے آپ جائیں, آپ مزدوریاں کریں, اپنی زندگیاں گزاریں, اور ویسے ہی اسی طرح آپ کے بچے گزاریں گے. بالکل. ان کو ایک خود کی کریٹیونیس کے طور پر نہیں پیش کیا جاتا, ان کو کریٹو نہیں بنایا جاتا, اور ان کی سکلز کو خود نکھارا نہیں جاتا, اور ان پہ اویئرنیس پہ کام نہیں کیا جاتا. بیسیکلی جب آپ بچے کو بتائیں گے نہیں کہ آپ کے پاس یہ اپرچونیٹیز ہیں اور آپ کے اندر یہ کیپیبلٹیز ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں, تو میرے خیال سے وہ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکے گا. بالکل بالکل. تو آئی ٹی کی جو انڈسٹری ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی واحد انڈسٹری ہے کہ جو پاکستان کو تھرڈ ورلڈ کنٹری سے نکال کر ایک لیڈنگ انڈسٹریز میں لے کے جا سکتی ہے, لیڈنگ ورلڈ میں لے کے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب بچے مخصوص فیلڈ چوز کر رہے ہوتے تھے, آپ کے سامنے ہے. اب بھی جو ہے میڈیکل کا فیلڈ ہے, انجینئرنگ کا فیلڈ ہے. انجینئر تو رول رہے ہیں, میڈیکل کا مجھے نہیں اتنا اندازہ, کیونکہ انجینئر تو میرے سامنے بہت سارے بچے جنہوں نے انجینئرنگ کی اور اس کے بعد جاب لیس ہیں, اور ابھی تک بیچارے وہ گھروں میں ہی ہیں, کہیں جاب نہیں مل رہی. تو اتنا ماں باپ نے اسپینڈنگ کیا, اسپینڈ کرنے کے بعد اگر ریزلٹ زیرو ہے تو یار ان کی امیدوں تو پر پانی پھر گیا. کبھی آپ نے سوچا ہے کتنی محنت سے کماتے ہیں ہمارے پیرنٹس؟ میں ایک والدہ ہوں, مجھے پتا ہے کتنی مشکل سے ہم لوگ کما رہے ہوتے ہیں اور اسپینڈ کر رہے تھے اپنے بچے پر, اور یہ کہ اس کا فیوچر اچھا بنے. اور یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں واپس ملنا ہے, ہمارے بچوں نے ہم پہ جو ہے ڈیپینڈ, یا ہم نے ان پہ ڈیپینڈ کرنا ہے. نہیں, اتنے تو انڈیپینڈنٹ ہو جائیں کہ خود اپنی لائف کو آگے لے کر چلیں. انفارچونیٹلی ہمارے پیرنٹس کو اور مطلب میں سوسائٹی کو اتنا نہیں پتا کہ جو ہمارا ایک ایجوکیشن سسٹم ہے اور پورا جو ایک نظام ہے تعلیم کا, وہ میری ایک ذاتی رائے ہے, شاید کوئی اس سے اختلاف بھی کرے, کہ بے روزگاروں کی کھیپ تیار کرتا ہے ہر سال. بالکل بالکل بالکل. مشینز بنتی ہیں اور پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں, لیکن ان کو خود بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں. پروڈکٹ کی ڈیمانڈ نہیں. ہاں, یہ بتائیں نا, وہ خالی کاغذ کے ٹکڑے اور ڈگریاں لے کے ہم پھر رہے ہیں, اس سے آپ کو کچھ نہیں کرتے. تو یہ ڈیمانڈ کا کس طرح پتا چلے گا؟ اور یہ بات جو ہمارے بچے جو جہاں میں کہتی پروڈکٹ تیار ہو رہا ہے, جن اداروں میں, جن جگہوں پر, تو کیسے پتا چلے گا کہ ایسے ہی پروڈکٹ جو ہے مارکیٹ میں بھیجنے ہیں اور یہ ضروری ہے, یہ ڈیمانڈ پہ ہے, انٹرنیشنل لیول پر ہو یا نیشنل لیول پر, یہ کس طرح پتا چلے گا؟ ٹیک جائنٹس جیسے گوگل ہو گیا, ٹیسلا ہو گیا, اور ایلون مسک نے بھی پچھلے دنوں ٹویٹ کیا تھا کہ اب انہوں نے اپنے اداروں میں کام کرنے کے لیے ڈگریز کی شرط ختم کر دی. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں گریجویٹ بچے چاہیے, ہمیں نہیں ڈگریز چاہیے آپ کی, ہمیں وہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ہمیں کام کر سکتے ہیں, ہمارا کام کر سکتے ہیں, چاہے وہ 9 سال کا بچہ ہو, 10 سال کا ہو, 20 سال کا ہو, 40 سال کا ہو, 50 سال کا ہو, تو انہیں صرف اور صرف اسکل سے مطلب. ٹھیک ہے. تو یہ چیز یہاں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ہاں اسکل تو ہے ہی ہے, چلے جی ضروری ہے, کوئی بھی بندہ جو ہے کسی فن میں ماہر ہونا بہت ضروری ہے. بات یہ ہے کہ آگے ڈگری پہلے ہونی چاہیے, ڈگری نہیں تو وہ اسکل بیکار ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا, اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہر کنٹری کے اندر ایک ادارہ ہوتا ہے جو اس چیز کو ایوالویٹ کرتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر جابس کریشن کتنی ہو رہی ہیں اور جاب اپرچونیٹیز کتنی ہو رہی ہیں. اس کے اکارڈنگلی وہ تعین کرتا ہے کہ اتنے وکیل پروڈیوس ہوں گے, اتنے ڈاکٹر پروڈیوس ہوں گے, اتنے انجینئر پروڈیوس ہوں گے, اور یہ ساری چیزیں, اتنے انٹرپرینورز بنیں گے تاکہ جابس کریٹ ہو سکیں. ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو یہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ ہمیں کتنے انجینئرس اور کتنے لائرس پروڈیوس کرنے ہیں, کیا کیا ہمیں اپرچونیٹیز کتنی ہیں, اور کمپیریزن کر سکے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو گورنمنٹ آف پاکستان سے آپ کے توسط سے میں یہ اپیل کروں گا کہ اس طرح کا ایک ادارہ کریٹ کرے جو یہ ڈیسائیڈ کرے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ فیوریبل انوائرمنٹس کا فقدان ہے. پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. پاکستان کے اندر ماشاءاللہ سے ٹیک کی بات کروں گا تو پاکستان جو 2 بھائی جنہوں نے پہلا وائرس کریٹ کیا تھا, دے ور فرام پاکستان. دنیا فیملیئر نہیں تھی اور ان کے پاس بڑے لمیٹڈ ریسورسز تھے, بٹ دے ور فرام پاکستان. یہاں بھی ریبورٹ بنائے جا رہے ہیں یار, ملتان میں بنایا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. ایگزیکٹلی. بالکل. ایک پیزا جو ہے کمپنی والوں نے بنایا تھا, تو وہاں کا جو آنر تھا اس کے بیٹے نے بنایا تھا. تو یہاں بھی ٹیلنٹ پایا جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ میرے سوشل سرکل میں بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں, دے آر ویری گڈ ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, دے آر ویری گڈ ان مشین لرننگ. ٹھیک ہے. مطلب یہ وہ سیکٹرز ہیں جن کے اندر ہمیں ایک بہت اچھا بوم مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ جو ہے اپنی ایکسپورٹس اور اپنی ایکسپرٹیز کا لوہا پوری دنیا میں منوا سکتے ہیں. اب دیکھیں, بطور انٹرپرینور میں آپ کو ان چند ہرڈلز کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ہم لوگ اپنی جب سروسز کو ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان اے گلوبل مارکیٹ, تو ہمیں سب سے مین ایشو آتا ہے پیمنٹس کا. ٹھیک ہے. پیمنٹس ہم لوگ دیکھیں, اس کے لیے پھر ہم کسی نہ کسی کے مرہون محنت ہوتے ہیں. پے پال بند ہے, پے پال نہیں چلتا. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر اور باقی سروسز, ابھی سننے میں آ رہا تھا کہ ویسٹرن یونین کے اوپر بھی
पॉलिसीज इम्पोज करने लगे हैं कि जो भी 15% टैक्स, ठीक है। तो मतलब इस तरह की पॉलिसीज जो है ना वो मेरे ख्याल में वो फेवरेबल बाहर के मुल्कों में लोग आसानी से कमा भी रहे हैं, IT के जो भी है नौजवान, और यहाँ यही मसला है कि यहाँ जो हम कमाते हैं तो वो वापस कैसे आएगा, आपको अर्निंग कैसे मिलेगी। और देखिए आयशा, ये एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है वो ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर पार्टिसिपेशन से भी बहुत सारी चीजों को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। ठीक है, अब देखें हम लोग चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी हो, हम लोग चाहते हैं करप्शन ना हो। ठीक है, अब वो कैसे पॉसिबल है अगर आपके पास डेटा नहीं है, अगर आपके पास उसके वसाइल नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज नहीं है, तो कैसे मुमकिन है कि आप अपनी चीजों को ट्रांसपेरेंट बना पाएं। पूरी दुनिया के अंदर अब देखें ऐसा निजाम है कि वो सिंगल क्लिक के ऊपर एवरी डाटा एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डाटा सेंटर्स नहीं है। टैवटा पंजाब के ट्रेनर हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, कुछ बताएं। टैवटा पंजाब में टैवटा पंजाब का एक प्रोग्राम है जिसके अकॉर्डिंगली दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस 16,000 फ्रीलांसर्स, ठीक है, रिलेटेड टू फ्रीलांसर्स कम वर्चुअल असिस्टेंट्स, ठीक है, जो लोग घरों में बैठ के इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए काम करेंगे। ठीक है, ई कॉमर्स के सेक्टर में लाइक Amazon, eBay, मल्टीपल सेक्टर्स जिसके अंदर दुनिया के अंदर जो है वो लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट्स चाहिए। तो पाकिस्तान की जो ये छुपी हुई मार्केट है ई कॉमर्स से रिलेटेड, ये बहुत बड़ी मार्केट है। तो इसको हाईलाइट करने की कितनी जरूरत है, कैसे बताएंगे जो नौजवान देख रहे हैं, ये हम जानेंगे आपसे, और क्योंकि हम वक्फे पे जा रहे हैं वापस आके आपसे इसी पर बात भी करेंगे कि जो नौजवान जो है फ्रीलांसिंग के थ्रू यानी काम करना चाहते, सर्विस प्रोवाइड करना है ना, और फिर उसके बाद आपको अर्न है, जिसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, सिर्फ स्किल है जो आपका जो है वर्कआउट करता है और बाहर आपका जो स्किल जाता है और फिर आपको अमाउंट मिलती है, आप हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं। तो कैसे कमा सकते हैं ये जानते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको। एक मतलब फिर बात हो रही थी कि जी फ्रीलांसिंग के थ्रू अगर आप काम करना चाहते हैं तो कौन से मीडियम को इस्तेमाल किया जाए। यार ये अचानक ख्याल आ गया मुझे कि ये चीज़ें नहीं हमें पता कि किस तरीके से हम जुड़ सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट की जब हम बात करते हैं, क्योंकि वहीं से काम मिलेगा आपको, वहीं से आपको सर्विस आप देंगे उनको और फिर आपको इनकम आएगी। तो ये बताओ, ये ट्रिक्स बताओ, टिप्स बताओ, कुछ तो बताओ। अच्छा, मैं आपके तवज्जुह से जरूर गाइड करना चाहूँगा। बहुत बड़े बड़े फॉरम्स हैं, लाइक अपवर्क है, फ्रीलांसर है, guru.com है, उसके अलावा जो है फाइबर है, ये रिनाउंड प्लेटफॉर्म्स हैं। नौजवानों को क्या करना चाहिए, दे मस्ट गो टू दिस प्लेटफॉर्म्स, वहां पे जाके सर्च करें कि क्या हो रहा है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके सर्कल में उन सर्विसेज को ट्रेनिंग देने वाले कौन से लोग हैं। ठीक है, अपना स्किल अप करें, अपने स्किल को इन्हांस करें, और अपने तई जैसे अब तक हम लोगों ने बगैर किसी हुकूमती फेवरेबल पॉलिसीज के अपने आप को एम्पावर किया और इस काबिल बनाया कि हम लोग पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, आप लोग अपने आप को गियर अप करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी जिंदगी को भी बदलें और पाकिस्तान के भी मुकद्दर को तब्दील करें। किस तरह के स्किल ज्यादा चलते हैं? हम तो डाटा एंट्री वाले जॉब पे ढूंढते हैं यार, इजी सा काम हो, बस उठाया यहाँ से डाटा, वहां से कॉपी किया, वहां से पेस्ट किया। अक्सर लोग इसी तरह से होते हैं, जिसमें मेरे जहन में चल रहा है। तो इतने आसान काम तो होते नहीं, बताओ ना कितना औखा काम है, किस तरह का स्किल चाहिए। अच्छा, ये आपने जो डाटा एंट्री का नाम लिया ना, इस नाम पे पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं। बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, बहुत बेचारे नौजवान जिन्होंने टाइम लग दिया उन्होंने और कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। तो इस सेक्टर में कभी भी मत जाइएगा। आई वुड सजेस्ट के देखें, अभी करंटली जैसे कि ई कॉमर्स इज द फ्यूचर एंड फ्यूचर इज हेयर विद अस। फ्रीलांसिंग इज ई कॉमर्स, फूड पांडा इज ई कॉमर्स, करीम इज ई कॉमर्स, उबर इज ई कॉमर्स। आप इस तरह के एप्स बनाए, उसके बाद जो है कमाई ही कमाई। एग्जैक्टली, मतलब ये सब ई कॉमर्स ही है। मतलब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अभी जैसे वर्चुअल असिस्टेंट एक ई कॉमर्स का एक छोटा सा एक सेक्टर है जिसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं 50 स्टूडेंट्स को टैवटा पंजाब के साथ मिलकर कोलैबोरेशन के साथ उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ।
مطلب وٹ دے آر ورچوئل اسسٹنٹ جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی انویسٹر کے لیے, کسی نہ کسی بزنس مین کے لیے وہ تمام کام کر رہا ہوتا ہے. لائک یو ہیو ٹو سیل دس گلدان فرام پاکستان ٹو یو ایس اے ان دا مارکیٹ آف یو ایس اے, دین امیزون از دا بیسٹ پلیٹ فارم. لیکن مسئلہ کیا آتا ہے, ہم امیزون پہ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ اکاؤنٹ نہیں کریٹ کر سکتے, باہر سے کریں یہ کیا چکر ہے, باہر سے. اب ہر ایک کے تو باہر سے وہ کہتے ہیں نا کوئی نہ کوئی نہیں نکلتا یار, ہر کوئی کا دوست یا بھائی تو نہیں ہوتا نا باہر. تو یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے پاکستان کے لیے ہی کیوں ہے؟ آپ دیکھیں نا پاکستان میں پے پال نہیں ہے, پاکستان میں ای کامرس کے بڑے بڑے فورمز نہیں ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے آپ کو. تو اس پہ ہماری گورنمنٹ کو ورک کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو دیکھیں, ہمارے جو ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں خالد صدیقی صاحب, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کو میرے خیال میں ہی ڈونٹ نو اینی تھنگ. آپ لوگ اگر پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ویب سائٹ وزٹ کریں, اٹ از ناٹ ریسپانسو ایون. ٹھیک ہے, وہ موبائل پہ ریسپانسونیس نہیں ہے. دیٹ از دا بیسک تھنگ آف اینی ویب سائٹ کہ اس کے اندر ریسپانسونیس ہونی چاہیے. وہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے آج تک میرے خیال میں اپنی ویب سائٹ کو وزٹ نہیں کیا ہوگا کہ کیا وہ موبائل کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, ریسپانسو ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ حالات ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو منسٹر بنانا جن کو پتہ ہی نہیں, دے ڈونٹ نو اینی تھنگ. میں اس کے مقابلے میں اس کو وقار زکا کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ایٹ لیسٹ اس نے جو کام کئی سالوں سے جو ہماری کمپیوٹر کی بک چینج نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, مطلب ایوری تھنگ از بینگ آبسولیٹڈ رائٹ آفٹر. جیسے ہی ہمارے پاس نئی انوینشنز آتی ہیں تو پچھلی انوینشنز وقار زکا تو بہت مشہور ہو گیا آج کل. پروگرام تو تھے چھڈو انہوں نے, اس سے تو بہت سارے تنقید. لیکن آج کل جو ہے میں بھی دیکھ رہی ہوں یوٹیوب پر, اور مجھے اچھا لگا کہ ایک تو ماشاءاللہ بندہ بہت بولتا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, لیکن وہ دوسروں کی بینیفٹ کی بات کر رہا ہے یار. یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ پروموشن نہیں ہے کسی کے, لیکن کوئی اچھا کام کرے اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے. پازیٹیو چیز ہے. ایگزیکٹلی, میں اس لیے اس کو کمپیریٹیولی تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ وٹ دا پیپل جو لائبل ہیں وٹ دے آر ڈوئنگ, اینڈ وہ لوگ جو ہم وی آر ناٹ لائبل ٹو میک پالیسیز بٹ وی آر اسٹل پارٹیسپیٹنگ. مطلب میں آپ کے توسط سے میں ان لوگوں کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا جو اسکلڈ لوگ ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ دے کین کریٹ جابس, وہ سیلف لیسلی. ٹک ٹاک کے تھرو کتنا کمایا جا سکتا ہے یار. یہ سارے سٹار بنے جا رہے ہیں جن میں کوئی سکل نہیں. یہ بھی ایک سکل ہے لیکن وہ بڑا سکل نہیں ہے جو میں کہہ رہی ہوں, جس کو پڑھنے کی ضرورت پڑے. آپ بس اچھا ایکٹ کر رہے ہیں, کچھ بھی کریٹ کر رہے ہیں, کچھ بھی کنٹینٹ بنا رہے ہیں اور آپ ٹک ٹاکر بن گئے. تو اس سے کیا ٹک ٹاکر جو ہے وہ کبھی آرٹسٹ نہیں کہلاتا, وہ ٹک ٹاکر ہی رہتا ہے. یہ میں اس کو جو ہے نا ایکسپلین کروں گا کنسائز وے میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب از اے بیٹر آپشن دین ٹک ٹاک. کبھی سوچا ہے اسامہ ٹک ٹاکر بننے کا؟ سوچا ہے؟ نہیں, کبھی نہیں. شکر الحمدللہ. بڑا شوق تھا آپ کو بھی میڈیا پر آنے کا اور یوٹیوب چینل بنایا. تو ادھر آتے ہیں نا تو کیسے ورک کر رہے آپ؟ یوٹیوب چینل بنا لیا تو بیسیکلی اپنا شوق پورا ہو رہا ہے. شوق پورا جی یوٹیوب چینل سے بنا کر رہا ہوں. تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ٹک ٹاک پہ ہیں نا, اور وہ ٹک ٹاک پہ مطلب ان کو لگتا ہے کہ جی ہمیں ایک بہت زیادہ فیم مل رہا ہے, ہمیں لوگ مل رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ ہماری عوام بھی اس طرح کی ہے, ان کو بھی اسی طرح کنٹینٹ چاہیے اور وہ لوگ اسی طرح کنٹینٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. مذاق آپ نہ دیکھیں تو وہ نہ بنائیں, پہلی بات. تو کوئی بھی چیز میرے خیال سے کوئی پلیٹ فارم ہو. اس میں بھی تھا ویسے تو یار کوئی اتنی برائی نہیں ہے جس کو چانس نہیں ملتا. یار میڈیا پہ ہر ایک کو چانس نہیں ملتا. جی میں وہی بات کہنے لگا تھا. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں شہرت ملے, ہمیں لوگ دیکھیں, ہمارے کام کو پسند کریں, اور بہت سارے پازیٹیو میسج بھی ہم دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں وہی نہیں مل رہا ہوتا, پلیٹ فارم ہی نہیں مل رہا ہوتا. جیسے بہت سارے لوگوں نے اسامہ کوشش کرتے ہیں لوگ اور ان کو نہیں ملتا. اچھا, تو ایک اچھا تھا, چلو ایک اچھا میڈیا میں. لیکن بات یہ ہے جب وہاں ولگیرٹی زیادہ نظر آنے لگ گئی, لوگ اللہ میاں خودکشی کرنے لگ گئے. کبھی ماں باپ نے ڈانٹا نہیں بنانا, یہ چیز پسند نہیں ہے, کیونکہ ہر پیرنٹس نہیں چاہتا کہ لمٹ ہوتی ہے. یہاں لمٹ بھی لوگ پار کر گئے ہیں, یہاں لمٹ لوگ پار کر گئے ہیں. تو ماں باپ پسند نہیں کر رہے ہوتے کہ یار بچیاں جو ہے اس لمٹ میں, اور بیٹے بھی ہوں تو اس لمٹ میں ہونے چاہیے. ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی, تو وہاں لمٹ نہیں ہے. میڈیا پہ آپ جب بیٹھتے ہیں تو آپ نے ایک لمٹ رکھی ہے اور اسی میں چلنا ہے آپ نے. یار زیادہ اپنی لینگویج کو کنٹرول میں کرنا ہے, اپنے انداز, وہ ہر چیز بڑی کنٹرول میں رہتی ہے یار.
لیکن جب وہاں آپ ٹک ٹاک پر جاتے ہیں، اس ایپ کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ بھول جاتے ہیں، آپ نے اپنی ثقافت کو بھول دیا، اپنی لمیٹیشن کو بھول دیا. تو یہ بہت سارے اس پہ بہت سارے واقعات ہوئے جس پہ کہا گیا کہ اس کو بھی بند کر دینا چاہیے. بین کر دیا تھا پہلے، بین کیا بھی کیا. تو اس پہ لوگوں اور اس پر جو ولگر گفتگو ہے جس پہ معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس کو مارکیٹ بنا دیا. میں اب نہیں بتاؤں گی کس طرح کی مارکیٹ بنا دیا، آپ جانتے ہیں. آپ تو غلط میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ نکالنا چاہتا ہوں آپ کی بات سے کہ جو بیننگ کلچر ہے نا پاکستان کا، کہ ہم فوراً اٹھا کے جی چیزوں کو بین کر دیتے ہیں. یہ اس طرح یہ چیز پھیلا رہی ہے، اس کو بند کر دو، اس کو بند کر دو. وہ کچھ ہو رہا ہے تو اس کی سوشل میڈیا بند کر دو، فیس بک بند کر دو. دوسرے میڈیم پر آ جاتے ہیں. آپ کو شاید یاد ہو کہ یوٹیوب پاکستان میں کچھ 6-7 سال کے عرصہ بند رہی ہے، بین رہی. اور اسی دوران مور دین 1 بلین کی انڈسٹری بن گئی ہے انڈیا میں یوٹیوب. ایگزیکٹلی، بالکل بالکل. تو یہی وہ شفٹ تھا کہ جو ڈیوائڈ ہو رہا تھا پاکستان انڈیا کے یوتھ کے اندر، لوگوں کے اندر، اور وہی سارا جا کے آپ کا ایک موڈ شفٹ کر گیا انڈیا میں. ٹھیک ہے، تو کچھ پالیسیز بنا دی جائیں، پالیسیز بنا دیں، کچھ چیزیں جو ہے ریگولائز کر دیں. ٹھیک ہے، جس کو بند کرنا ہے، آپ کو لگا کہ یہ چیز ہے اس پہ تو اس کو بند کر دیا جائے. یہ دیکھیں ہر یوٹیوبر جو ہے برا کام نہیں کر رہا تھا، اچھا کام کر رہا تھا، ارننگ کا ان کا سورس تھا. تو آپ نے کتنے چولہے جو ہے ٹھنڈے کر دیے. یہ تو ہے. تو بیسیکلی بیننگ نہیں ہونی چاہیے، ریگولیشنز ہونی چاہیے. آپ ان کو مانیٹر کریں، آپ ریگولیشنز بنائیں، آپ کوئی قوانین ایسے بنائیں. آپ کا سائبر کرائم لا، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا جو بہت ضروری ہے آج کل، کہ ہمارے جو سائبر کرائم آفیشلز ہیں، جو ہمارے FIA میں اور جو ہمارے دوسرے ادارے میں کام کر رہے ہیں، وہ خود بھی اس طرح سے اویئر نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے ان کو ریگولائز کریں، کس طرح سے ہم سوشل میڈیا کو مین اسٹریم ایک دھارے میں لے کے آئیں تاکہ ہم اس کو مانیٹر بھی کر سکیں اور جو ایک حد سے تجاوز کرنے والی چیز ہے اس پہ قابو پا سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آپ نے سائبر کرائم کی بات کی، اس پہ بات بنتی بھی ہے. پچھلے دنوں بھی ہم نے بات کی تھی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اسپیم میں آتی ہیں، اس پہ بات کرنی بنتی بھی ہے. تو یہ بتائیں کہ کس چیز پر کتنے قدغن لگائی جا سکتی ہے اور کتنا ضروری ہے. ابھی میں بات کر رہی تھی کہ لوگ اس کو اپنی مارکیٹ کے طور پر استعمال کریں. نیگیٹو پوائنٹ میں بات کر رہی ہوں، آپ دیکھ لیں. پازیٹیو تو آپ استعمال کریں یار، بہت اچھی جگہ ہے. اپنا پروڈکٹ لائیں، اپنا لانچ کریں. یہاں کچھ اور ہی پروڈکٹ لائے جا رہے تھے، کچھ اور ہی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. تو کتنا ضروری ہے اس کو بھی، کیونکہ اس سے معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے. IT کے جتنے فائدے ہیں اس سے تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کو بھی آپ نے روکنا ہے. تو وہ کیسے ورک کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، اس کے اوپر جو ہے نا فلٹرز ہیں کچھ، وہ اپلائی کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی از ناٹ سرکولیٹنگ اراؤنڈ ٹک ٹاک اور دیز کائنڈ آف ایپس. اگر ہم یوٹیوب کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں نہ صرف وہاں پہ انٹرٹینمنٹ بلکہ پورا ایک کمپلیٹ انسائکلوپیڈیا ملتا ہے. میں نے مطلب جتنا یوٹیوب سے لرن کیا ہے ریلیٹڈ ٹو پروگرامنگ، ریلیٹڈ ٹو ای-کامرس، وہ شاید ہی میں نے کہیں سے لرن کیا. میں نے کسی یونیورسٹی سے لرن نہیں کیا. وہ میری یونیورسٹی نے مجھے ساری اوبسولیٹ ورژن چیزیں پڑھائیں، بٹ آئی ایم تھینکفل ٹو مائی ٹیچرس. انہوں نے بیسکس پڑھایا، آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو دیم. لیکن میں نے جو پریکٹیکل لرننگ، جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے، آئی لرنڈ اٹ فرام یوٹیوب. ٹھیک ہے. اب اس ٹائم پہ جب انڈیا کی انڈسٹری $1 بلین کی بنی اور پاکستان کے اندر یوٹیوب بین تھی، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر ہم لوگ اس بات سے بھی سفر کر رہے تھے کہ وی ور ہیونگ نو ادر میڈیم. ہمارے پاس کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں تھا لرن کرنے کے لیے. ہم لوگ پراکسیز یوز کر کے یوٹیوب کو یوٹیلائز کر رہے تھے. وہ انڈائریکٹلی پاکستان کا لاس ہوتا ہے. دیٹ از اے ٹیکنیکل آسپیکٹ. وہ جو لوگ ٹیکنیکل چیز کو سمجھتے ہیں وہ میری بات کو گیٹ کر گئے ہوں گے. تو یہ جتنے بھی میڈیمز ہیں ان کو شٹ ڈاؤن کرنا از ناٹ دا وے، بلکہ ریگولیٹ کرنا از دا وے. اینڈ پرائیویٹ اینڈ جتنے بھی سیکٹرز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ناٹ فرام پاکستان بٹ آل اراؤنڈ دا گلوب، دے آر ریڈی ٹو ہیلپ پاکستان اینڈ اٹس پیپل ٹو ریگولرائز تھنگس. ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ہمیں ایک ایجوکیٹ بھی کرنا ہے لوگوں کو. ہمیں کوئی بھی چیز کو غلط اور صحیح کہہ کے اس کو کیٹیگرائز کر کے ڈیوائڈ نہیں کرتے نا. ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ چیز ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، اس کا یہ استعمال ہے. ہمارے لوگ اس طرح سے اویئر ہوں کہ اس چیز کا غلط استعمال ہی نہ کریں. ہمارے بچے، ہماری یوتھ اس کی طرف غلط طور پہ جائیں ہی نہ. اور مسئلہ یہ کہ یہ ایک دن میں، 2 دن میں، 10 دن میں لیٹ نہیں ہو گئے. ہم کب سے جو ہے ہم یہ سارے ایپس استعمال کر رہے ہیں. اب ہمیں لگتا ہے کہ پہلے لوگوں کو باشعور کرنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا. تو یہ ہم نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ جب ایک چیز آئی آپ کے ہاں اور آپ کو پتہ ہے یہاں لوگ نہیں جانتے، یہاں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، شعور نہیں رکھتے، ان کو نہیں آگاہی نہیں ہے ان کا استعمال کس طرح ہونا ہے، بچے کس طرح استعمال کر رہے ہیں،
تو ہمیں بڑا دیر بعد خیال آیا اوہو اس سے تو بگاڑ ہو رہا ہے یار، اس سے تو فلاں ہو رہا ہے، یہ تو خرابیاں ہی خرابیاں ہیں یار. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں ناظرین. ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت سارے آئی ٹی سے فائدہ اٹھانا ہے اس فیلڈ سے ہم نے، اور اس سے ہم نے کمانا ہے، ارن کرنا ہے، اپنا فیوچر بنانا ہے، نہ کہ ٹائم ضائع کرنا ہے. لیکن بات یہ ہے کمانے کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں. ٹک ٹاک کی بات کی جا رہی ہے اس ایپ کو، تو اس کو لوگ بہت سارے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور دیکھا جا رہا ہے جو بیچارے اچھے وے میں بنا رہے ہیں، ایجوکیشنل وے میں بنا رہے ہیں، ان کو کوئی دیکھتے ہی نہیں ہے. بالکل ہے، یہ ایک المیہ ہے. جو ولگر بنا رہا ہے اسی کو دیکھیں گے، اسی کو اس پہ کمنٹس بھی کریں گے، لعنت بھیج دیں گے اللہ کی قسم. ایسے ہی ہے، لعنت ہو اس پہ فلاں ہو، اور اس کے بعد دیکھیں گے بھی ضرور. آپ نے دیکھا اور پھر اس پہ بھیجے آپ نے کامنٹس، تو دیکھا تو صحیح، ان کو جو چیز چاہیے آپ نے دے دی. بالکل معاشرہ کلک کرنا تھا تو کیا، آپ نے ویو ٹائم کیا تو کیا، تو اس کو اپنے پاس ایڈ کیا ہوا، جب بھی یہ آئے گی تو میں دیکھوں گا اب یہ کیا کرتی ہے، اب یہ کیا کرتا ہے، تو پھر آپ اور ساتھ ہم نے برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، ساتھ ان کے مسئلے مسائل پروموٹ تو آپ نے کر دیا. اچھا ویسے میں اس کا جو ہے نا وہ میں ہمارا جو ڈوئل سٹینڈرڈ ہے، ہم بطور معاشرہ ہم اس کا کریڈٹ میں اسے بھی دینا چاہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کوئی بھی چیز جب آتی ہے، دیکھیں نیکی اور برائی ازل سے برابر پیرالل چلتی آ رہی، اس میں سے ہم نے چوز کرنا ہوتا ہے برائی چنے یا نیکی چنے. اگر تو ہم نے چننی ہے برائی اور اس انڈیکس کو کراس کرنا ہے جو نیگیٹیوٹی کی طرف ہو، تو اٹس آن اس. لیکن گورنمنٹ کی پالیسیز، گورنمنٹ کی امپلیمنٹیشنز اور گورنمنٹ کی جو تھنک ٹینکس ہیں، ان لوگوں کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے ان چیزوں کو بنانے میں اور بگاڑنے میں. تو عوام تو دیکھیں بچوں کی طرح ہوتی ہے اور حکومت ماں کی طرح ہوتی ہے. اب وہ اس کی ذمہ داری ہے کس طریقے سے پرورش کرے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے حوالے سے. نوید صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اسٹارٹ اپ کس طرح لیا، کیا کیا ہرڈلز فیس کی، کچھ اس حوالے سے بتائیے. سب سے زیادہ جو مجھے ہرڈلز کو فیس کرنا پڑا دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو پیمنٹ میتھڈس. ٹھیک ہے. بیکاز ہم لوگ جو ہے اپنی سروسز ایکسپورٹ کر رہے تھے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں اس طرح سے ریٹرن نہیں مل رہا تھا. بیکاز ابھی جیسے میں امیزون کی بات کروں، اب میرے پاس کافی سارے اکاؤنٹس ہیں، میں بہت ساری پاکستانی پروڈکٹس بھی امریکہ کے اندر، یو کے کے اندر سیل کر رہا ہوں. میں شاید ٹریڈیشنل وے آف ارننگ بزنس یا ڈوئنگ بزنس کرتا تو شاید کبھی بھی پاسبل نہیں تھا میرے لیے یہ کرنا. لیکن ای کامرس کی وجہ سے ٹیک کو پازیٹیولی یوٹیلائز کرنے کی وجہ سے آئی ایم ایبل کہ میں پاکستان سے نہ صرف بلکہ پوری دنیا سے جہاں سے مجھے کوئی چیز ٹھیک لگتی ہے، سورس ہوتی ہے، میں اس کو خریدتا ہوں اور میں اس کو بھجوا دیتا ہوں. Amazon پہ میں سیل کر دیتا ہوں. دس از دا پازیٹیوٹی آئی فاؤنڈ. پھر اکاؤنٹ باہر سے بنانا پڑتا ہے، اکاؤنٹ باہر سے بنوانا پڑتا ہے. ابھی بھی مطلب میں 30% جو اپنے یو ایس کے پارٹنر کو پے کر رہا ہوں فار نتھنگ، بیکاز اس کی وہ آئی ڈی یوز کی ہوئی ہے، تو دیٹ از دا ریزن آئی ہیو ٹو پے 30%. اکاؤنٹ میں وہی پیسے جانے ہیں. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں اب میں ریمیٹنسز، پھر جب میں نے ایک چیز چائنا سے خریدی، میں نے یو ایس اے بھیجی، یو ایس اے میں سیل ہوئی اور وہ پاکستان آئی، تو مجھے بتائیں کتنی کراس بارڈر ٹرانزیکشنز ہوئی اور میرا کتنا سارا ریونیو ویسٹ ہو گیا. اور وہی ریونیو جو پاکستان کے حصے میں آنا چاہیے تھا، پاکستان کو وہی ہم ٹیکس دیتے. ایگزیکٹلی. وہی ایک ریگولر اتھارٹی پاکستان کی ہوتی ہے، ایف بی آر اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اور وہی سارا ٹیکس جو ہم نے باہر کے ملکوں کو دیا، چائنا کو دیا، ہم نے یو کے کو دیا، امریکہ کو دیا، وہ سارا ہم یہاں پے کرتے ہیں. مسئلہ سارا اسی چیز کا ہے کہ ایک تو اسٹارٹ اپ کلچر، دوسرا یہ کہ ایک کراؤڈ فنڈنگ کا آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. کہ ہمارے پاس جو ایک بچہ یوتھ ہے یا کوئی پروڈکٹ تیار کر لیتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی اس طرح کا کریٹو آئیڈیا آ جاتا ہے کہ جی ہم اس طرح کی کوئی ایپ ڈیولپ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں، ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ فردر مدد مانگنے کس سے جائیں. گورنمنٹ تو آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ وہ نہ تو ورک ہی نہیں کر رہی، تو ہمارے پاس ایک کراؤڈ فنڈنگ کا آپشن بھی ہے. ہمارے پاس انویسٹرز ہیں، لیکن ان انویسٹرز کو بھی کیسے بتائیں کہ آپ اس بچے پہ، آج آپ اس ینگ بچے پہ انویسٹ کریں کہ کل کو جا کے یہ بہت بڑی ویب سائٹ، فیس بک، ٹویٹر جیسے کوئی پلیٹ فارم کریٹ بنا سکتے ہیں. آج کل تو یہ چیز بھی بہت ہے، اور بہت سارے نوجوانوں نے ایپس بنائی، اور بہت سارے ایپس کا ہم آپ نام لے چکے ہیں، میں نہیں دوں گی، کمرشلائز ہو جائے گا. تو یار یہ جب سیکھتے ہیں تو اس طرح بہت فائدہ ہو جاتا ہے. آئی ٹی کی اگر فیلڈ دیکھیں تو بہت واسٹ ہے، اور اس کا جو ہے اس کا دور ہے. ایگزیکٹلی. اس کا دور ہے، اس کا ٹائم ہے. آپ کما سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، صدیوں کما سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا میں یہاں پہ ایک ڈاکٹر عمر سیف ہوتے تھے، ان کا میں یہاں پہ ان کو جو ہے نا کریڈٹ ضرور دینا چاہوں گا
کیونکہ نہ صرف پاکستان کے گورنمنٹ سیکٹر میں بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی امپاور کرنے کے اندر لوگوں کو اسٹارٹ اپس کے لیے انہوں نے بہت کام کیا تھا گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ. اچھا، اس طرح کے ایفرٹس مجھے موجودہ گورنمنٹ کی نظر نہیں آئی, although they are trying their level best to empower and enhance this e-commerce and other things related to tech. لیکن مجھے عملاً جو ہے نا اس کے اوپر کچھ اس طرح کا وہ دوسرا آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ تشریف لائے. بہت ساری باتیں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو انوائٹ کریں گے, آپ سے ڈسکس کریں گے. ملک نوید حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اسامہ علی رانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم جی, بالکل ایک دفعہ پھر آپ کو سلام کریں گے جو نئے دیکھنے والے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ہیں گیسٹ آ چکے ہیں اور میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں. معزز گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں, بہت رسپانسیبل گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں. اور چاہے میں کہتی ہوں سردی ہو, چاہے جاڑا ہو, چاہے بارش ہو رہی ہو, چاہے بادل ہو, جس طرح کی آج جو سچویشن ہے ٹھنڈ کی, لیکن اپنے فرائض کی انجام دہی میں کبھی بھی غفلت نہیں برت رہے ہوتے. سلوٹ بھی پیش کریں گے ان لوگوں کو, سلام بھی پیش کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا خیال رکھتے ہیں, جو ہمیں حادثات سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں لوگوں کو زندگی دے رہے ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ چیف ٹریفک پولیس ہیں, آفیسر ہیں, معذرت کے ساتھ چیف ٹریفک آفیسر ہیں ضلع ملتان, ظفر بزدار صاحب. ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اور ہمارے ساتھ اگلے جو گیسٹ ہیں, ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی. میری پہلی ملاقات, میں یہ ضرور کہوں گی, پہلی مرتبہ مل رہی ہوں ان سے, لیکن بہت ورک کیا انہوں نے. ایز اے جرنلسٹ بہت زیادہ کام کیا, ایز اے رائٹر اور سماجی کارکن تو نو ڈاؤٹ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ناصر محمود شیخ صاحب ہیں, ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر ہے. آج تو بڑا مزیدار میٹھا میٹھا موسم ہے, تو آج ہر کوئی اچھا ہوگا, ہے نا. اچھا, موسم کا اثر پڑتا ہے بہت زیادہ. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے. ہاں, اور موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے. تو دعا کریں ہمارے اندر کا موسم اچھا ہو جائے. باہر کے موسم تو بہت. آج کل جو روٹین ہے, میں بات کروں گی, روڈ پہ جب ہم بات کرتے ہیں, آتے ہیں, اور جو لڑائیاں جھگڑے, تو یہ تو ہر موسم میں آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا. ادھر میں زبردست آپ سے بھی پوچھوں گی, تو اس میں موسم کا کوئی اثر نہیں. ہمیشہ ہم فرسٹریشن میں رہتے ہیں, عوام ہمیشہ فرسٹریشن ہوتی ہے, ہمیشہ اگریشن شو کرتی ہے, ڈپریشن میں ہوتی ہے. ہر وقت ہم جھگڑے کے لیے تیار ہیں, لڑائی کے لیے تیار. پتہ ادھر کروانا, اوے اور تینوں نظر نہیں آتا, اور پھر اس کے بعد گالیاں, اور پھر ٹھا. یہ کیا ہے یار؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آبزرو کیا ہوگا. ظفر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے آپ کی طرف آتے ہیں, آپ بتائیں. تھینک یو. ہمیں دعوت دینے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کی تعاون سے, آپ کی وساطت سے ہم اپنے ویورز کو, سامعین کو بتائیں گے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. یہ عام طور پہ جو وارڈنز ہمارے سڑکوں پہ آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے, آپ لوگوں کو تعاون کرنے کے لیے, فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ ہوتے ہیں, ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو وہ میں ان سے پوچھتا ہوں, ویسے بھی جب کسی پوائنٹ پہ نکلتا ہوں تو ان کے عام طور پہ جو موقف ہوتا ہے, اسٹانس ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی کو موونگ وائلیشن پہ روکتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اگریسو ہو جاتا ہے, چاہے جتنا ٹھنڈا موسم ہو. جی مجھے روکا کیوں؟ یہ ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے. اس کے بعد فون نکالنا ہے, اس کے بعد اگلا وہی میں کہنے والا تھا, فون نکالیں گے. جی بات کریں, کس سے بات کریں, کیا بات کریں, کیوں بات کریں, یہ نہیں بتانا. یہ چیز کیوں چل رہی ہے, آج ہی نہیں ہے. یہ ہمارا کلچر جو ہے یہ صدیوں سے چل رہا ہے. ایم این اے, ایم پی, جس کے ساتھ ہمارا ہے تھوڑا سا, ہم نے اس کے حلقے میں اس کو ووٹ دیا تھا نا یار, تو ہم نے اس کو فون کھڑکانا ہے, اس کو کسی نمائندے کو, اس کو بندے کو کھڑکانا ہے, یار ہمیں بچا لو. یہ ہم وائلیشن بھی کرتے ہیں, اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نکلنے کا آسان سا. یہ کیا ہے جی؟ یہ اس میں میم ہمارا نا سوشل کلچر ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ہم اپنے, اگر پولیس آفیسر میں کو روکتا ہے تو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں, یہ ہماری پرسپشن ہے کہ جی وہ ہماری بےزتی ہو جاتی ہے. اب اس بےزتی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, حالانکہ وہ ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں, آپ کو بعض ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ کو اس نے روکا ہو کہ جی آپ ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, آپ کہیں گے ہیلمٹ نہیں ہم پہننا کریں, یہ آگے روڈ بند ہے, آپ دوسری روڈ پہ چلے جائیں.
تو یہ وہ پہلے فرض کر لیتے ہیں کہ جو ہمیں روکا جا رہا ہے تو اس میں ہمیں چلان نہیں کرنا. اب چلان کٹنا ہے. ہلو کہتے ہیں میرا بھائی یہ دکھا دو, میرا اچھا بھائی کہہ رہے ہوتے بڑا اچھا بڑا پیارا انداز ہے, چلان کاٹتے ہیں وہ بھی پیار سے کاٹتے ہیں. واقعی یہ بات میں سچ کہہ رہی ہوں, چلان بھی کاٹتے بڑے پیار سے کاٹتا ہے. وہ چلان بیسیکلی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ نہ کو ہمارے پاس کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے. چلان تو نہیں, لوگوں کا یہی خیال ہے. اب آج اس کنفیوژن کو دور کریں کہ آپ لوگوں کا ٹارگٹ ہوتا ہے, آپ نے ایک منتھ میں اتنے چلان کاٹنے اور ہر حال میں آپ نے کاٹنا ہے. قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے لوگوں کے اور اندر. جو بیچارے دیہی علاقے سے آتے ہیں تو ان کو زیادہ شکایت ہوتی ہے, بس انہوں نے دیکھ لی یہ ملتان کی گڈی نہیں ہے تو بس چلان کٹ گیا. تو یہ کتنا ہے ضرور بتائیں کنسپٹ لوگوں کا. بالکل غلط کنسپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں کہ جو بھی روکا جاتا ہے, چلان کیا جاتا ہے یا ہمارا خدا نخواستہ ٹارگٹ ہوتا ہے. بیسیکلی جو ہماری ٹریفک ہے وہ میں سمجھتا ہوں بلکہ یہ ہمارا جو انٹرنیشنل کنسپٹ ہے وہ 4 E's پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سب سے پہلے جو ای ہے وہ ایجوکیشن. جو میرا ماٹو ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اویئرنس دیں لوگوں کو کہ ہیلمٹ نہیں پہنا تو ہیلمٹ پہنا جائے, لین لائن کی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے, اشارے کو آپ پابندی بنائیں, اپنی عادت بنائیں. یہ پہلی ایجوکیشن کا جو فیز ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے انجینئرنگ. انجینئرنگ میننگ دیئر بھی کہ جو ٹریفک انجینئرنگ ہے وہ پہلے ٹھیک کی جائے کہ ہمارے روٹرز ہیں ملتان کے اندر وہ ٹھیک ہونے چاہیے. ہمارے جو لین ڈسپلن ہے, سلو موونگ کہاں پہ چلنی ہے, جو چھوٹی گاڑیاں وہ کہاں پہ چلنی ہیں, یہ انجینئرنگ میں آ جاتی. اس کے بعد تیسرا ہے کہ انوائرمنٹ بھی ٹھیک ہونا چاہیے سارا. انوائرمنٹ کے بعد آخری جو ہے ہمارا جو فیز ہے وہ انفورسمنٹ کا ہے, جسے ہم چلان کہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اگر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ان تینوں چیزوں سے ہم نے ٹھیک نہیں ہونا, تو مجھے اب یہ بتائیں پھر وہ کیسے ٹھیک ہوگا. بالکل انفورسمنٹ اب نہیں کریں گے ناصر بھائی. اور چلان نہیں کاٹا گیا تو آپ کو اپنی غلطی کا احساس کیسے ہوگا؟ جب جیب سے کچھ جاتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے یار یہ پیسے تو کسی اور کام بھی آ سکتے تھے اگر ہم غلطی نہ پھر وہ بندہ جس نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے, پھر وہ بندہ جس کے کاغذات پورے ہیں, نمبر پلیٹیں ٹھیک ہیں, آرام سے چل رہا ہے, ریش نیگلیجنٹ ڈرائیور نہیں کر رہا, تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ جی میں اور وہ والا جو اگر برابر ہیں تو یہ تو کہاں کا انصاف ہے کہ جی اب کیسے ہو سکتا ہے. اچھا, یہاں آپ نے اگر دیکھا ہو تو ملتان میں رش ڈرائیونگ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ حادثات میں اضافہ ہوا ہوگا یا کم ہوئے؟ الحمدللہ میں بالکل صحیح بات ہے. ہم نے ایکسیڈنٹس کو ریڈیوس کرنے کے لیے بہت بڑے انیشیٹوز دیے ہیں ملتان میں آ کے. تو یہ ڈیٹا بتا رہا ہے بالکل, ناصر بھی اس کے ساتھ آن بورڈ ہوتا ہے یہ ریسکیو 1122 کے ساتھ بھی, ادروائز بھی. تو پچھلے مہینے میں ہمارے حادثات الحمدللہ کم ہوئے ہیں. فیٹل ایکسیڈنٹ ہمارے ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرس ہمارے اس میں کمی واقع ہوئی ہے. اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے تو دھند اور اسموک کی وجہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس کے لیے میں تھوڑا آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے 15-20 ایسے اسٹیپس لیے ہیں جس کی وجہ سے اگلا جو مہینہ ہم توقع کر رہے ہیں, اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو اس سے مزید جو ہے نا وہ جو اس کی شرح ہے اس کو ہم انشاءاللہ ریڈیوس کریں گے, ان کو منیمائز کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا جو ہے میں کہتی ہوں اگلا ہی ویک آنے والا ہے جب دھند سٹارٹ ہو گئی. اب بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں دھند سٹارٹ ہو گئی. پشاور میں کہا جا رہا تھا دھند سٹارٹ ہو گئی. وہاں کے لوگ جو ہیں خیال رکھیں, احتیاط کریں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. ضرورت ہے تو پھر جائیں, اگر آپ کو جانا ہے تو کہیں بھی. تو یہاں بھی یہی حال ہو جانا ہے پنجاب میں. تو کیا لوگوں نے کرنا ہے؟ اگر ضرورت بھی ہے, جانا مسٹ ہے, تو کس طرح سے کس وے سے جو ہے چلنا ہے, یہ ذرا بتا دیں. جی تھینک یو. بڑا یہ آپ نے بڑا کمپریہنسو مجھے بولنے کا موقع دیا یہ سوال کر کے کہ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ پچھلے مہینے سے ہی یعنی نومبر سے ہی اس کو فور کاسٹ کرتے ہوئے اپنی جو میجرز ہیں وہ شروع کر دی تھی. 4 نومبر کو پچھلے ہی مہینے ہم نے جیل موڈ پہ ایک بہت بڑا سیمینار کیا جس میں وہاں پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہاں پہ جو انجمن تاجران کے لوگ ہیں, وہاں پہ لائرز تھے, وہاں پہ بلائنڈ ایسوسیشنز کے لوگ تھے, ہمارے سٹی ٹریفک پولیس ملتان کے لوگ تھے. ہم نے عام شہریوں کو یہ باور کرایا ہے کہ یہ خصوصی طور پہ جو جیل موڈ روڈ ہے, یہ والا بہاڑی روڈ, اس میں سلو موونگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ہیں. تو ان کے لیے مخیر حضرات کو ہم نے آن بورڈ کیا. تو انہوں نے 15,000 ریفلیکٹرز ہمیں ایک ہی دن میں دیے ہیں اور وہ ہم نے مختلف اسکارس قائم کر کے وہاں کے جو روڈز کے جو یوزرز ہیں خصوصی طور پہ سلو موونگ, ان پہ ہم نے افیکٹس کیے ہیں. ایک ہفتے کے اندر ہم نے 15,000 ریفلیکٹرز ان کے تعاون سے. اس کے بعد ہم نے 10 تاریخ کو زکریا یونیورسٹی میں, جس میں وی سی صاحب تھے اور ان کے ڈپارٹمنٹ میں, ہم نے وہاں پہ جا کے ٹریفک ٹور اجاگر کرنے کے لیے ایک بڑا پروگرام منعقد کیا تاکہ نوجوان نسل کو بھی ہم میسج دیں کہ یہ فوگ اور اسموک کے دنوں میں ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہیں. وہ اپنے موٹر سائیکل پہ جو فوگ لائٹس روڈس ہیں, پیچھے ریفلیکٹر ہیں, اپنی جو پیچھے جو لائٹس ہیں, ان کو بھی ٹھیک کر لیں.
اسی طرح ایک بہت بڑا ہم نے جائنٹ وینچر کیا ہے 21 تاریخ کو 21/11 کو جس میں سٹی ٹریفک پولیس کی طرف سے میں خود تھا ایز چیف ٹریفک آفیسر، پنجاب ہائی وے پٹرول کی طرف سے پنجاب ہائی وے پٹرول کے نمائندے تھے، اور موٹر وے کو پولیس کو ہم نے آن بورڈ کیا۔ یہ تینوں محکمے جو مورالس تقریباً ایک ہی کام ہے، یعنی موٹر وے پہ جو گاڑی اتر رہی ہے موٹر وے کے بعد ہائی وے پہ آتی ہے، پھر وہ ملتان شہر کے اندر آتی ہے۔ سملرلی آپ دیکھیں ملتان شہر سے جو لاہور جا رہا ہے پی ایچ پی کے ایریا میں جائے گا، پھر وہ موٹر وے پہ چڑھ جائے گا۔ تو ہم نے ان تینوں جو محکمے ہیں ان کو آن بورڈ کیا ہے، وہاں پہ ایک سیمینار کیا ہے، وہاں پہ ٹرانسپورٹرز تھے، اسٹیک ہولڈرز تھے، ٹریفک پولیس کے لوگ تھے، پی ایچ پی کے لوگ تھے اور موٹر وے کے لوگ تھے۔ پھر ہم نے وہاں پہ اویئرنیس کا ایک بہت بڑا پروگرام کیا، لوگوں کو ریفلیکٹر تقسیم کیے، ڈرائیوروں کے ساتھ انٹریکشن کیا، سو کہ جو سواریاں وہاں پہ سوار بیٹھے تھے ان کو بھی ہم نے انٹریکشن کر کے یہ بتایا کہ اگر یہ ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کرتا ہے، یہ اس کے جو پراپر جو ہے نا وہ قانون کی عملداری نہیں کرتا، تو ہم نے اور موٹر وے نے اپنے ہیلپ سینٹر کے نمبر دیے، تو ڈائریکٹ ہمیں کال کریں اپنا نمبر بتا کے، سو دیٹ کہ ان کو یہ غلطی کسی ایک کی ہوتی ہے ڈرائیور کی، اور پیچھے جتنی سواریاں ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ سفر کرتی ہیں، اور آپ کے سامنے اتنے حادثات آج کل تو لوگ جو ہے ویڈیوز بناتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد جلتی ہوئی جب لاشیں بندہ دیکھتا ہے تو آپ سوچیں کہ لگتا ہے کہ کوئی اپنا جو ہے جل رہا ہے۔ سچی سے میں کہوں تو کتنا افسوس ہوتا ہے کس کی وجہ سے حادثہ ہوا، لیکن ڈرائیور کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے جو ہے سواریوں کو لے کر سیف اینڈ ساؤنڈ لے کر جانا ہے، اور وہ اگر وہی فاسٹ ڈرائیونگ کرتا ہے تو نقصان کس کو جاتا ہوتا ہے، وہ کوئی اور بھگت کرتا ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا جی ناصر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، بڑے سوچوں میں گم ہو گئے ہیں، آپ بھی اس پہ ورک کر رہے ہیں، تو دیکھا جائے تو لوگوں نے جب ہم کووڈ-19 کی بات کرتے ہیں ہم نے بڑا کہا لوگوں کو، اب بھی کہہ رہے ہیں احتیاط کریں یار، زندگی بڑی قیمتی ہے، اپنے آپ کو بچائے، تو کتنی بار اتنی تو موتیں بیماریوں سے نہیں ہوتی جتنے لوگ ٹریفک حادثات سے مر جاتے ہیں، تو واقعی ایسا ہے کوئی ڈیٹا واقعی ٹریفک حادثات میں زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے؟ عائشہ پہلے تو آپ نے جو لوگوں کے مزاج کی اور موڈ کی بات کی تھی، کسی بھی قوم کا اگر آپ نے مزاج دیکھنا نا وہ اس کی سڑک پہ نظر آئے گا، لوگوں میں کتنی تحمل مزاجی ہے، کتنی برداشت ہے، کتنی رواداری ہے، دوسروں کو راستہ دینے کا کیا کلچر ہے۔ اب ہماری سڑک پہ کھڑے ہو جائیں وہی جو آپ نے سارے مناظر بیان کر دیے تھے۔ بالکل بالکل۔ ٹریفک ایک ایسا موضوع ہے، ہماری بدنصیبی ہے، سب نے اس کو سٹی ٹریفک پولیس پہ یا ٹریفک پولیس پر چھوڑا ہوگا کہ یہی سب کچھ کریں، خود کو ہم نے ٹھیک نہیں کرنا۔ ابھی آپ نے گلہ کیا کہ رورل ایریاز سے لوگ آتے ہیں اور گلہ کرتے ہیں جی ہمیں سٹی ٹریفک پولیس سب سے زیادہ نا دیہاتوں سے اپنے کاروبار کے لیے یہ دودھ والے گوالے آتے ہیں، ہمیں دودھ لاتے ہیں، بڑا رزق حلال کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اس کے لیے آپ دیکھیں کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوتا، میں تو بلکہ نا روک کے نا ان کو کہتا ہوں یار تیرے گھر والے نے دیکھو کوئی جراباں کوئی گلوز کوئی چیز نہیں دیتی، عورتوں کو چاہیے۔ دیکھیں ہمارا یہ پیغام روہی ٹی وی کی وساطت سے ہماری جو بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، اب ان کو ذمہ داری لینی ہے کہ وہ اپنے گھر سے بھائیوں کو بہنوں کو جو بھی گھر کا فرد نکل رہا ہے تو یاد دلائیں، اسے یاد کریں ہیلمٹ پہننا ہے۔ اگر سرکی وسیعت کی جب ہم بات کرتے تو اس کا چاہوں کہ سرکی سے پیغام دوں اچھا اپنے جڑے بھیڑی دے دے بیٹھن سارے کو دے دیں، یقیناً میرے سارے بھیڑی میری سارے سہیلیاں کہ تو کو پتہ ہے کہ جڑا ایک گھر دا بندہ خدا نہ خواستہ اگر حادثے سے شکار کریں تو انہیں سفر کون کرتے پورے گھر والے کرنے پہ انہوں تو خیال کی کو رکھ رہے ہیں گھر دے سوانیاں زبردست یہ گل ہے نا ساری ماوا بہنا ان کا خیال رکھن کہ جڑا گھروں بچہ نکلتا پہ وڈا نکلتا پہ بابا اپنی گڈی دی ہیڈ لائٹس بریکس یہ بھی چیک کرو، یہ میسج بڑا اچھا سی۔ اچھا ان کے بعد سارا کلچر سوشل میڈیا جڈن دا آئے تو ساری ٹھو سی کہ ہر بندہ سویرے سویرے گڈ مارننگ پھول پیش کر دیتے ہیں، چیزاں بڑا رکھ رکھاؤ آ گیا، تو کیوں نہیں ہم صبح کے ٹائم دوستوں کو یہ بھی میسج دیں کہ یار آج کا دن تمہارا اچھا گزرے، آج تم بڑا خیال رکھنا، آج کا دن یار ڈرائیونگ احتیاط سے کرنا، اس طرح کے میسیجز کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو آتے اللہ دے حوالے، اللہ دی حفاظت ہوئی۔ اچھا گورے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھنا ہے تساں۔ اللہ نے ہمیں شعور دے دیا، کل اس کی تھوڑی نعمتیں، حوالے تو اللہ کے ہیں لیکن خیال کس نے کرنا ہے۔ ایک چیز جو ہے آپ ایک گھڑا ہے آپ اس خود میں گرنے جا رہے ہو تو اللہ میں نے تو یہ نہیں کہا، آنکھیں تو دیکھی نا کہ دیکھنا سنبھلنا اور پھر آپ نہیں سنبھلے۔ رب نے جو جو نعمتیں دی ان میں آپ کا شعور بہت بڑی نعمت ہے، اس کو استعمال کریں۔ اب ہم آتے ہیں ہلاکتوں کی طرف۔ مجھے بڑا افسوسناک جب میں دوستوں کو فگرز دیتا ہوں کہتے ہیں یار تو ہر ویلے سے ڈرانا ہی رہنا ہے، میں کہنا یار کوئی تو ہو جو لوگوں کو بتائے۔ ہمارا کلچر کیا ہے، آپ دیکھو کہیں کوئی جنازہ جا رہا ہو نا
ہم اللہ کو یاد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اپنی گاڑیوں میں بریکیں لگاتے تھے دیکھ کر. بھیڑ چال ہے ہماری. تو آپ کو بتاؤں اب یہ جو سال جا رہا ہے، میں پرانی باتیں نہیں کرتا، یہ 2020 جا رہا ہے. 2020 میں اب تک صوبہ پنجاب میں 4000 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. اچھا یہ صرف میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ دسمبر کے مہینے میں دھند زیادہ ہوتی ہے، فوگ ہوتی ہے، اس میں لائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو، تو لوگ ڈرائیونگ میں احتیاط کریں. میرا ایک اندازہ تھا کہ اس مہینے 400 لوگ جہاں بحق ہوں گے، میرا اندازہ تھا. اور ابھی میرے پاس کل ریسکیو 1112 کا ڈیٹا جو آیا کہ صرف 7 دن میں 80 لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے پنجاب میں. اچھا صرف پنجاب کی بات کریں، پورے پاکستان کی بات، اوور آل پاکستان کا ڈیٹا نہیں ہے لوگوں کے پاس، ریسکیو کے بعد ڈیٹا. تو اچھا یہ تو نا ہم ہلاکتوں کی بات کرتے ہیں، صبر آ جاتا ہے مرنے والے پر. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو جیتے جی مر جاتے ہیں. بالکل اپاہج معذور. میں نے اپنی جو بک لکھی ہے بکھرے خواب، اس میں ملتان کے 8-10 گھرانوں میں گیا. ایک جگہ کوئی بچہ 25 سال سے پڑا ہے، اب وہ کہتا ہے یار میں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا، مجھے اسپائنل کارڈ انجری ہو گئی، میں گھر میں پڑ گیا. میں اس بک کے حوالے سے بات ضرور کروں گی. میرا جو خیال تھا، میں نے نہیں ابھی تک پڑھی، جو نام تھا نا، تو میں نے کہا یہ زندگی کے روٹین وائز ہمارے بہت سارے خواب ہوتے ہیں، وہ بکھر جاتے ہیں، پورے نہیں ہوتے، تو یار ان پہ لکھا ہوگا. تو یہ ایک چیز پہ فوکس ہے. جب حادثہ ہوا اور حادثے کے بعد آپ کے خواب بکھرے، جی بالکل، یہ ایک ٹوٹلی نئی چیز ہے. یہ خیال کیسے آیا آپ یہ بتائیں، آپ کو خیال کیسے آیا ان لوگوں پہ لکھنا چاہیے؟ میرے بہت محترم استاد محترم شریف ظفر بھائی یہاں چیف ٹریفک آفیسر بھی رہے، ان کے ساتھ ہمارے کافی دوستی تھی. ظفر بزار بھائی سے ہم 18 سال سے اٹیچ ہیں، ہم ٹریفک کی، ان کو بھی بڑا ان کے دماغ میں ہر وقت ایک تحفظ اور سلامتی کا پیغام لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ رہ کر مجھے زیادہ اعداد و شمار جب سامنے آئے، پھر میں ان گھروں میں گیا جہاں بچے پڑے ہیں بستروں پہ، ماں باپ خدمت کر رہے ہیں. وہ بچے کہتے ہیں جی ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی تھی، اب ہمارے ماں باپ ہماری خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کا سہارا بن رہے تھے، اب ہم بے سہارا ہو گئے ہیں. لیکن ان کو یہ احساس ہے کہ کاش میں نے ہیلمٹ پہنا ہوتا. چھوٹی چھوٹی بات ان کو یہ یاد آتا ہے. تو جو ہو گیا ہو گیا، ہر چیز کاش میں ہو گئی نا. کاش یہ کیا ہوتا، کاش احتیاط کر لیتا، کاش وقت پہ نکل پڑتا، کاش تیز رفتار نہ ہوتی میری سے، تو کاش بریک لگ جاتی. یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہے نا. تو کاش رہ گیا، حقیقت تو کچھ اور رہ گیا. نہیں لیکن حفاظتی اقدامات تو ضروری ہے نا. دیکھیں ہمارے ہاں جو ٹریفک کی بنیادی وجہ نا، اس کی بنیادی وجہ ظفر بزار صاحب وہ ہے وقت کی پابندی نہ کرنا. ہم نے صبح بچوں کو چھوڑنا ہے، ہم بالکل 5 منٹ پہلے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھیں گے، آؤ پہ بیٹھو چلتے ہیں، گاڑیاں بگائیں گے. ہم کہیں گے وہ روڈ پر ہم اپنی جو دیر سویر ہو گئی ہے اس کو روڈ پر اپنی گاڑی کی رفتار سے پورا کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم خود سڑک پر آنے سے پہلے دورانی اپنا طے کر لیں کہ آپ ٹریفک بھی کہیں رکاوٹ آ سکتی ہے، ہم وقت کو 15 منٹ پیچھے لے جائیں آپ، تب تو ہم بچ سکتے ہیں. ورنہ یہ بڑی الارمنگ ہے. 4-5 ہزار لوگ ہمارے ہر سال جا رہے ہیں، صحت مند لوگ. یہ تو ہوتا نا کووڈ سے یا کینسر سے یا بیماریوں سے مرنے والے ہو رہے ہیں، یہ صحت مند لوگ ہیں. اور زیادہ تر وہ جو روزگار کے سلسلے میں ایک جگہ سے دوسرا جگہ جا رہے ہوتے ہیں. کچھ دن پہلے میں نے بہت نوٹ کیا، پچھلے ویک، اب میں نے تھوڑا بہت زیادہ جب بندے ایک چیز کو فوکس کرتا ہے تو کچھ مائنڈ میں آتی ہے، یار بہت ہو گیا. کچھ دن پہلے کی بات ہے، جب بھی میں ڈیلی صبح جب آ رہی تو کوئی نہ کوئی حادثہ، اور میں کہتی یا اللہ یہ لوگ کوئی بائک کا، زیادہ بائک کے ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں. موٹر سائیکل والے جو بچے ہیں یا بھائی لوگ ہیں جو بیچارے کالج جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، بہت تیز رفتاری میں چلا رہے ہوتے ہیں، اور یوں کراسنگ اور آپ لوگ چلان نہیں کاٹتے. اس پہ مجھ پہ آپ سے گلا ہے. میں ظفر صاحب آپ سے کہوں گی آپ ان لوگوں کا چلان کیوں نہیں کاٹتے؟ کوئی شکایت تو بورڈ لگا دو کہ ان بچوں کی شکایت کریں، لوگ نمبر کے ساتھ شکایت. یہ تو آپ نے ایک دم سیاست دانوں کی طرح پینترا بدل دیا. ابھی آپ پہلے کہہ رہی بہت چلان کرتے ہیں، اب کہتے ہیں کیوں نہیں کرتے؟ یہ بچے ضرورت ہے مان لیں. دیکھیں دنیا بھر میں آپ کو ایک سعودی عرب کا ایک چلان بتا دوں میں. سعودی عرب میں سر اگر کوئی بندہ آپ گاڑی لے کر جا رہے ہو، ون وے سامنے سے آ رہا ہے، اس کو پاکستانی روپیز میں 3.5 لاکھ روپے جرمانہ ہوتا ہے. کوئی سوچے گا اس کی نسلیں بھی توبہ کر دیں گے میں نے کبھی ون وے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. تو یہاں تو عام باتیں، چھوٹی موٹی وائلیشن کو سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا. میں ظفر بزار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا یہ کینٹ کا وزٹ کریں. آج کل انہوں نے سر وہ جو ون وے کے لیے وہ لگاتے ہیں ایک بیریئر ٹائپ جو جس سے ٹائر برسٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، گاڑی آ سکتی ہے، اس کو سب شہری حدود میں لائیں تو تب لوگ صحیح ہوں گے، ورنہ یہ اس طرح بدنظمی رہے گی. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. انڈر ایج ڈرائیور جو ہے نا وہ یہاں پہ ملتان کا بہت بڑا ہے، اور چلان بھی نہیں کٹ رہا ہوتا ہے، بڑے مزے سے جا رہے ہوتے ہیں. جس طرح بھی ناصر بھائی نے کہا ہے. تو جہاں پہ میرے پاس جو ڈیٹا موجود ہے میری فائل میں،
تو صرف 2015 ہم نے انڈر ایج ڈرائیور جو ہیں ان کے چلان کیے 1 مہینے کے اندر 2015. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان 2015 کے چلان کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ہماری جس طرح ناصر بھائی کہہ رہے تھے ہمارے والدین کی بھی ذمہ داری. اس میں انڈر ایج ڈرائیور کو ہم کیوں موٹر سائیکل دیتے ہیں جب ہمیں پتا ہے کہ اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا, شناختی کارڈ نہیں بنا تو اس کا لائسنس بھی نہیں بنا. خوش ہوتے ہیں تو اس کے بعد بچہ بڑا ہو گیا. آپ یہاں اس کو رکھیں. اس کے بعد دیکھیں جو ہمارے جو لڑکے جا رہے ہیں جا کے رات کو ون ویلنگ کرتے ہیں اور واپسی پہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ان کے موٹر سائیکل کے ساتھ ان کی لاشیں آتی ہیں. بالکل ہمارے والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے باقاعدہ موٹر سائیکل تیار ہوتا ہے, اس کا سلنسر نکلتا ہے, اس کے ٹائر میں تو خاردان ٹائپ وہ نکلتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم نے باقاعدہ فوکس کیا ہے. یہ مہینہ جو ہمارا یہ کمپین ہوگی صرف ون ویلنگ اور انڈر ڈرائیوروں کی کہ کوئی یہ کرسمس آ رہا ہے, ہیپی نیو ایئر کے آ رہے ہیں, بس اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے لوگوں کی جانے جا جاتی ہیں. اس کے لیے اس کے لیے ہم نے اسپیشل اسکواڈ مقرر کر دی ہیں. کل سے ہمارے نئے سی پی او صاحب آئے ہیں, انہیں اسپیشلی ڈائریکشنز دی ہیں کہ اس ایریا پہ کام کرنا چاہیے. ہم نے وہ سڑکیں آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں جہاں بچے جا کے ون ویلنگ کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے وہ جو موٹر سائیکلوں کے ان کو تیار کرتے ہیں ان کے خلاف بھی ہم لوکل پولیس کے ساتھ مل کے ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے کہ یہ تو ہم نے ان کی جو تیاریاں ہونے والی ہیں ہو رہی ہیں اور اس کا کیا ہم کیا تیاریاں اس کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی ایونٹ آئے اور اس طرح سے ہوتا ہے. اور اب جیسے کہ آنے والا کرسمس ہے اور نیو ایئر نائٹ ہے تو اس کے بعد یہی کچھ ہونا ہے اور پھر اگلے دن جب خبریں اتنی بری بری سننے کو ملتا ہے تو اللہ دل گھبرا جاتا ہے. نیا سال شروع ہوا, انگریزی کا سال ہوا, ہمارا تو کا اسلامی ہو گیا, تو اس کو اس طرح منایا یار کہ سیلیبریٹ اس طرح کیا جا رہا ہے. یہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لی. کہ ہم یہ باقاعدہ طور پہ ایک نعرہ لگا کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں سٹی ٹریفک پولیس کہ ہم آج سے یہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں. تو ہماری آپ لوگوں کی وساطت سے والدین کو خصوصی طور پہ یہ گزارش اور اپیل ہے کہ وہ دیکھیں ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ان کے موٹر سائیکل تیار ہو رہے ہیں, ان کے بچے نکل رہے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بچے باقاعدہ مقابلہ بازی کرتے ہیں, شرطیں لگائی جاتی ہیں باقاعدہ طور پر. تو ہم جو سٹی ٹریفک پولیس اور ملتان پولیس خصوصی طور پہ یہ اس طرح کے ٹارگٹس کو ہم اچیو کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جانیں جو ہے نا وہ ہم ان کی حفاظت کر سکیں, بچوں کی ہم حفاظت کریں. بچانے کے لیے سارے چلان ہے, یہ روکا جاتا ہے. آپ کو اس میں مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے, یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. کہ دوسرے آپ کو بتا رہے, ٹریفک پولیس بیچارے جو ہے آپ کو بتا رہے کہ آپ کی زندگی کس قدر قیمتی ہے, تو یہ تو پیرنٹس کو پتا ہونا. اچھا ایک چیز نئی مجھے نظر آئی, بچیاں آج کل جو ہے ڈرائیونگ کرتے نظر آ رہی, تو کب سے نظر آ رہی, بائک چلاتے نظر آ رہے, تو یہ چیز بہت اچھی ہے, میں سمجھتی ہوں. جی بالکل اچھی ڈرائیونگ, بچیاں زیادہ اچھا اور محتاط ڈرائیور ہوتی ہیں. اس ایج میں ضرورت ہے. ہمارا اپنا ڈرائیونگ اسکول ہے پولیس لائن کے اندر, اس میں ہماری فیمیل ہیں, ویمن آن ویل فیمیل جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ لیڈیز کو سکھا رہی ہیں ڈرائیونگ, موٹر سائیکل بھی سکھا رہی ہیں اور وہ سکھا رہی ہیں, کاریں بھی سکھا رہی ہیں. تو اچھا ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں میں چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر. اور جی بالکل سلوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی کچن میں آ چکی ہوں. کیسٹرول فری ہے, وٹامن اے, بی اور ای سے بھرپور ہے, اینٹی آکسیڈنٹ ہے, اومیگا 3 اور 6 اس میں پایا جاتا ہے, منرلز کی اضافی خوبیوں کے ساتھ جو رکھے ہم سب کو فٹ اور ہیلدی. تو آپ گھر میں لے کے آئیں سلوا کوکنگ آئل. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عائشہ کی طرح سمارٹ لگیں تو پھر آپ نے سلوا کوکنگ آئل کا استعمال کرنا ہے. تو کیسے ہیں تنویر بھائی؟ میں ٹھیک ہوں, کچھ لیٹ ہو گئے آپ. بنانے کیا تھی ہم نے بریانی, اور اب دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی بریانی کس طرح بنتی ہے. تو پہلے کیا کیا لیا بتائیں ناظرین. تو یہ ہم نے رکھا پانی بوائل کے لیے, رائس بوائل کرنے ہیں اس سے, اور یہ ہلکا گرم ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ہی سلوا کوکنگ آئل لے رہے ہیں پین میں, اور یہ ہم لے رہے ہیں چکن کے لیے. میں ہی سب بتا جا رہی ہوں, آپ نے بتانا ہے, بولیں تنویر بھائی. میں بتاتا ہوں. یہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے کہ رائس کو 3 مرتبہ دھونا ہے, اس کے بعد چکن کو اچھی طرح دھو لینا ہے. اس کے بعد آپ نے سلوا کا آئل ڈالنا ہے, اس میں آپ نے لہسن جو ہے کہ وہ چاپ کیا ہوا ڈال دینا ہے. یہ ہم آپ کے سامنے ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, گڈ, ٹھیک ہے جی. اور ساتھ میں ہم جو ہے کہ قورمے کی تیاری جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. جو پانی ہے رائس کا وہ ہم نے ڈال دینا ہے, اور اس کے اندر ہم نے نمک ڈالنا ہے اور سفید زیرہ صرف ڈالنا ہے بوائلنگ کے دوران. نمک گیا, یہ نمک ہے, اور اسپون دے دیں یا ایسے ڈال دو, اندازے سے ڈال دیں. اندازے سے بتا دیں. 1 چمچ ڈال دیں, 1.5 چمچ. یہ ہو گیا ہے نا, کافی ہے. ٹھیک ہے جی, ہو گیا تقریباً 1.5 چمچ. یہ دیکھیں اندازہ چلتا ہے, اتنے عرصے سے بنا رہے ہیں
तो खातून खाना को तो सारे अंदाजे ही होते हैं, मिसाले के तो अंदाजे ही चलते हैं मिसालों के। अच्छा, इसके बाद क्या डालना है हमने? इसके बाद हमने पानी को जो है कि बॉयल होने देना है और कौरमे की जो है कि वो जीरा भी कहा था आपने जी, तो इसका पैकेट खोलना है मैंने जिसमें जीरा डालना है। ये हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया, ठीक है। साथ में हम कौरमा जो है कि साथ तैयार कर लेंगे बिरयानी का। तो क्या क्या डलने वाला है इसमें? ऑयल डाला, सलवा आपने कुकिंग ऑयल डाला, तकरीबन जो है 1 कप है, हाफ कप है बिरयानी के लिए टोटल जो है। उसके लिए हमें पुदीना, धनिया, सब्ज मिर्च, जैसे कि हमने ये टमाटर जो है कि गोल गोल काट रखे हैं, इसमें लेमन भी है, लेमन डालने हैं, ठीक है जी। ब्राउन प्याज है हमारे पास, ठीक है, क्रश चिली है, गरम मसाला है और चाट मसाला भी इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें वैसे घरों में जब हम बना रहे होते हैं मिसाले, देसी मिसाले तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हम किसी भी ब्रांड का जो है आप बिरयानी मसाला भी ले सकते हैं, तो जरा खुशबू आ जाएगी। नहीं तो वो जो देसी मिसाले हैं वो भी काफी हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं सनी भाई? कौरमे को जो कि उसकी अच्छी ग्रेवी, गोल्डन ग्रेवी बनाने के लिए हमने जो है कि ब्राउन प्याज को और दही को आपस में ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। तो अब जो है राइस डालने हैं बॉयल के लिए। अच्छा, अभी इंतजार करना है। तो कितना बॉयल होना चाहिए पानी? पानी जब बॉयल हो तो फिर डाल देंगे। अच्छा, मैं रूटीन वाइज मैं इसको बॉयल नहीं होने देती घर में, और मैं हल्का सा गर्म हुआ तो राइस डाल दी। तो ये जरूरी है कि पानी बॉयल हो, इससे जायके में, टेस्ट में फर्क आता है तनवीर? देखिए, अगर आपका पानी अभी अच्छी तरह बॉयल नहीं हुआ, आपने उसके अंदर राइस जो है कि डाल दिए, ठीक है, तो उसको ज्यादा टाइम लग जाएगा और आपके चावल जो है कि बैठ भी सकते हैं, तो वो भी आप डालेंगे तो उसमें भी राइस में फर्क पड़ेगा। तो फिर बिरयानी चिपकी चिपकी और लेसी लेसी सी बनेगी, सारे बिरयानी का बेड़ा गर्क हो जाना है जी। तो ये ट्रिक सीखने बहुत जरूरी है। बिरयानी तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, ट्राई भी करते हैं, लेकिन अच्छी बिरयानी बनाना इतना आसान काम नहीं। ठीक है, हल्दी और जी इसमें रेड चिली इसमें डाल देंगे, तकरीबन 1 चम्मच होगा, ठीक है, टीस्पून करेंगे, टीस्पून डालें ना इसमें, ठीक है। ये मिक्स किया, आधा किलो चिकन है और 1 किलो राइस है, ठीक है, ये रखना है इतना। हाँ जी, यानी कि अगर आप इसका जितना कोई डालना चाहे, किलो भी डाल सकते, किलो में किलो भी चिकन डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बकरा, आहा खुशबुएं आ रही हैं, वाह जी वाह, जबरदस्त। अब इसमें हम जो है कि ब्राउन प्याज और दही को डाल देंगे। क्या क्या है इसमें? ये ब्राउन प्याज और दही है, ठीक है। इससे जो है कि ग्रेवी हमारी बड़ी प्यारी बनेगी। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, इसको ग्राइंड किए? जी जी, ग्राइंड किए। ये देखेंगे, ये ब्राउन प्याज किए और उसके साथ दही को शामिल किया, और ये बहुत मजे मजे की ग्रेवी जो है, वाह जी वाह, बन गई है। अब इसे कुछ टाइम लगेगा, लाजमी बात है, कुछ गलने में, और हम चलते हैं अपने गैस की तरफ और जल्दी जल्दी भाई तनवीर बनाएंगे बिरयानी और फिर हम खाएंगे आज बिरयानी। वाह जी वाह, मौसम अच्छा हो तो इस तरह की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, बिरयानी हो, पकौड़े हो, और क्या क्या अच्छा लगता है इस मौसम में। और अगर नाश्ते की बात की, जब नाश्ता टाइम तो खत्म हो गया, वैसे लोग हलवा पूड़ी बड़े शौक से खाते हैं, तो नासिर साहब आप क्या शौक से खाते हैं? बताएं। जो मिल जाए, वाकई। देखते हैं ना आपकी बिरयानी कैसी है। तो ये भाई अच्छा खाना बनाते हैं, शेफ हमारे हैं, हमें तो नहीं पता ना, कॉम्पिटेंट हैं और बहुत मजे मजे के खाने बनाते हैं, आप देख लीजिएगा, मजे के। अच्छा, तो बात हो रही थी ट्रैफिक के हवाले से और आपके वर्क के हवाले से, तो सोशल वर्क कर रहे हैं, तो क्या इसी हवाले से सोशल वर्क करें? कुछ बताएं, किस तरह का सोशल वर्क आप लेके चल रहे हैं? अच्छा, देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि हर बंदा अपने आप में सोशल वर्कर होता है, बिल्कुल, और अगर उसको अपने इर्द गिर्द के माहौल का, मसाइल का इदराक हो, तो हर बंदा अपने तौर पर कुछ ना कुछ कर रहा होता है, ठीक है, या करना चाहता है, करना हर बंदा चाहता है, लेकिन कुछ हिम्मत करते हैं, कुछ हिम्मत नहीं करते। आप ये तो देखिए, हमें लगता है यार किस तरह का सोचा, हमें एक ही जहन में आता है यार कुछ पैसे हो, कुछ शायद फिर हम लोगों की हेल्प आउट कर सकते हैं, इसके अलावा तो हमारे जहन में नहीं आता कि सर्विस भी हो सकती है, कुछ एजुकेशन भी हो सकती है, कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी वे हो सकता है। लेकिन जो आपने शऊर देना है, शऊर उजागर का, उसके लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस अभी हम जो एक बात कर रहे थे कि अगर हमें रोड सेफ्टी का शऊर देना है, तो हम सिर्फ अपने पेरेंट्स को ले लें कि घर का एक बड़ा अपने घर में एक मीटिंग करे। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि टेबल, खाने की टेबल पर बैठते हैं, या खाने की टेबल नहीं है, फर्श पर बैठते हैं, सब इकट्ठे हो जाए, हाँ यार इस सबसे ट्रैफिक हादसा बहुत हो रहे हैं, हमें अपना क्या किरदार था। मैं समझता हूँ, मैंने तो एक इसको अपनी जिंदगी का मिशन बनाया है। अच्छा, और मैं दोस्तों को भी यही कहता हूँ कि यार वो जो अभी जनाब जफर गुजार भाई ने हदीस मुबारक सुनाई कि जिसने एक इंसानी जान को बचाया, पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो अगर हम आप मिलकर इस प्रोग्राम की विसातत से, जैसे आपने
دیہی علاقوں کی عورتوں بہنوں کو پیغام دیا ہے. کوئی ایک بھی پیغام ہمارا مؤثر ہو جائے تو اللہ بہتری لائے گا, بہتر ہو جائے گی. انسان اپنی کوشش کرے, اللہ اس میں آپ کی کوششوں میں خیر و برکت دیتا ہے. بس میں آپ کو بتا رہا تھا, پھر وہی بات اموات کی اور اس کی آتی ہے کہ ابھی دسمبر یہ جا رہا ہے, ہم دسمبر کے متعلق کیسے کیسے شعر و شاعری ہوتی ہے. بڑا خوبصورت موسم ہے, بڑا رومانٹک ہے, بڑا سیاسی موسم بھی بہت زیادہ جو ہے سرد ہے. آج ٹھنڈا نہیں ہے, سرد ہے. تو سرد تو ٹھنڈا ہی ہوتا ہے. ہاں نہیں گرم ہے, گرم ہے, پرجوش زیادہ ہی ہو گئی ہے. تو یہ بتائیں کہ سیاست میں کتنا آج کل تو جرنلسٹ بڑا پرجوش نظر آتے ہیں. آپ کتنے پرجوش ہیں؟ جہاں دیکھو جہاں ترجیح ہے. تو سیاست میں کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں آپ, یہ بتائیں. آج کل آپ بھی لے رہے ہیں, ماحول کے ساتھ ٹھنڈے ہو گئے ہیں آپ. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو سیاستدانوں سے توقعات ہیں. بالکل. اور سیاست میں ان کی دلچسپی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ یار یہ شاید ہمارے ملک کی خیر خواہی کے لیے کوئی کام کریں, کوئی اچھائی کے لیے کام کریں. اب ہمارے ملک کا 65% جو پاپولیشن کا یوتھ ہے, ینگ ہے, یہ بڑے پرجوش ہیں. جب انہیں جابز نہیں ملیں گی, جب یہ پریشانیوں کے شکار ہوں گے اور جب سیاستدانوں سے مایوس ہو جائیں گے تو پھر یہ ان کو اچھا نہیں سمجھیں گے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے معاشی حالات کے پیش نظر سیاستدانوں کو راستے دینے چاہیے کہ اگر ایک حکومت کام کر رہی ہے اسے موقع دیں. اور ضروری نہیں کہ آپ اپوزیشن میں تو آپ عوام کے لیے کام ہی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ آپ بھی کام کریں, اپنی باری کا انتظار کریں اور سوشل ورکنگ یا لوگوں کی خدمت جاری رکھیں. اچھا, یہ یہاں تو ایک روایت چل پڑی ہے نا, ہم نے اپنی باری کا انتظار کرنا ہی نہیں ہے. ہم تو کسی کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہمیں تو بہت زیادہ جلدی ہے. یہ ہر جگہ, ہر دفعہ یہی ہے, ہر ٹینور میں یہی ہے. ہم کسی ایک پارٹی کو نہیں کہہ سکتے کہ ہر اس پارٹی نے ایسا کیا. اب پی ٹی ایم جو ہے, بہت ساری پارٹیز مل گئی 11 اور یہ کر رہی ہیں اپوزیشن میں. تو نہیں, یہ ہر پارٹی نے کیا, ہر دور میں کیا. تو ہم سے انتظار کیوں نہیں ہوتا اپنی باری کا؟ یہ بتائیں. دیکھیں تو صحیح کیا کرتے ہیں, اور ہم اپنے تئیں کیا کر سکتے ہیں. تو ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے نا. تو ہم تو بس شور شرابہ ہی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیتے. کیا یہ حقیقت؟ پاکستانی قوم کا انتظار کرنا اگر دیکھنا ہے نا کبھی, تو کسی کی شادی کی دعوت میں چلے جائیں, وہاں کھانے پر جب یہ دیکھیں جس طرح بے صبرے ہوتے ہیں, یہ ہمارے اندر کا مزاج کی عکاسی ہوتی ہے. اچھا, وہ انتظار جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں. کھانا آنا ہے, دیر ہو گئی, کوئی بس ٹائم دیکھے جا رہے ہیں یار, 9 ہو گئی. اب تو ایک ٹائم فکس ہو گیا نا, جب ٹائم فکس نہیں ہوتا تھا تو لوگ 11 بجے 12 بجے تک انتظار, وہ انتظار ہوتا ہے. باقی کہیں ہم سے انتظار نہیں ہوتا ہے نا, باقی کہیں نہیں ہوتا. نہیں, ایسا نہیں ہے, میں وہیں تو ہم بے صبرے ہوتے ہیں. نہیں, انتظار ہوتا ہے کھانے کے لیے. تو ہم انتظار, پھر چاہے آتا ہے کھانا اور پھر ہم جو کھاتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن انتظار کر رہے ہوتے ہیں. یہی انتظار اگر ہم اپنے روڈ پر کر لیں تو کتنا ضروری ہے. کتنی چیزوں سے ہم جو ہے بچ سکتے ہیں, کتنے حادثات سے بچ سکتے ہیں. یہاں تو ہوتا نہیں نا, یہاں تو لگتا نہیں کسی چیز کا انتظار کیا جاتا ہو. وقت کا انتظار نہیں, اسپیڈ کا انتظار نہیں, پر کس چیز کا بات کریں ہم, کچھ بھی انتظار نہیں ہوتا ہم سے. صبر تو الگ بات ہے نا. تو کیا کہیں گے؟ جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی. سڑک پہ آپ نے کا انتظار نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ٹریفک سگنلز لگے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ بھی ٹریفک سگنل جب آف ہوتا ہے, ریڈ ہوتا ہے, تو اس کے بعد گاڑیاں رک جاتی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا خصوصی طور پر موٹر سائیکل والے پیچھے سے کہاں آتے ہیں, ادھر سے گاڑی نکالی, اپنی موٹر سائیکل نکالا, ادھر سے نکالا, زگ زیگ کر کے, اس کے بعد وہیں پہ آ کر رکنا ہے. اس میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا, کوئی منٹیں سیکنڈوں کا کام ہوتا ہے, لیکن وہ کوشش کرے گا کہ میں بالکل اشارہ کہ اتنا وہ سٹاپ لائن کے قریب ہو جاؤں. سگنل کے حوالے سے بات کرتے ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کہیں گے آپ ایک مطلب پھر, اور وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی ظفر صاحب سے, اور جان رہے تھے ٹریفک سگنل کے حوالے سے. اور میں یہ جانوں گی کہ بہت ملتان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت کم چوک ہیں جہاں سگنل جو ہے ورکنگ اس میں ہے, کام کر رہے ہیں. تو کیا کہیں گے, اور لوگ جو ہے سگنل توڑ کے خوش ہوتے ہیں, اس حوالے سے کتنا ورک کر رہے ہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیں. جی بہت شکریہ. جو بات میں نے کی ہے کہ عام طور پہ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے, بلکہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ روڈ پہ کم سے کم وقت گزاریں اپنا. تو اس کے لیے جو ملتان شہر ہے وہ مختلف جو محکمہ جات کی ان کی ہے آرگنائزیشن, کچھ جو ہے کینٹ بورڈ کے انڈر آتے ہیں, کچھ میونسپل کارپوریشن کے انڈر آتے ہیں علاقے, اور کچھ جو ہے وہ ایم ڈی اے کے انڈر آتے ہیں. تو تمام کا میرے ساتھ رابطہ ہے, ان کو ریکویسٹ بھی ہم نے کی ہیں, ملاقاتیں میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں. تو روڈ انجینئرنگ اور خصوصی طور پر جو روڈ مارکنگ کے ساتھ ساتھ جو ٹریفک سگنلز ہیں ان پہ بھی ہم توجہ دے رہے ہیں.
جو اگر خراب ہوتے ہیں تو فوری طور پر فون کر کے ان کو ٹھیک کروایا جاتا ہے. کو 2-3 جگہوں پہ مزید ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں سروے کروا کے کہ اس جگہ پہ بھی اشارے لگائیں تو ٹریفک کا جو ریگولیشن سسٹم ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جو آپ مینول ٹریفک چلائیں تو وہ اس سے بہتر ہوتی ہے. وہ جو ٹریفک وارڈن ہمارا کھڑا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس سائڈ پہ لوڈ زیادہ ہے تو اس سائڈ پہ وہ ٹریفک کو نکالنا ہے. ٹریفک وارڈن کی عوام کے ساتھ رویہ کیسے ہے کچھ اس حوالے سے جی اس میں عوام کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بالکل ان کو میری ڈائریکشنز بھی ہیں تو بالکل پولائٹ ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ 200 بندوں کو روکیں اور 200 کو چلان چٹ پکڑا دیں. لوگوں کو اویئرنیس دیں, ان کو شعور اجاگر کریں, ان کو گائیڈ کریں, ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں فارمل انداز میں بھی انفارمل انداز میں بھی. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ طور پہ ان کے کیپیسٹی بلڈنگ کورس منعقد کیے ہوئے ہیں. جب سے میں آیا ہوں پچھلے 2 مہینے سے ہم نے کوئی ان کے 8 کورسز کرائے. جمعے کے دن چونکہ ٹریفک کم ہوتی ہے نسبتاً باقی دن کے ایام میں تو جو پہلی ڈپٹی کے اختتام کے جو وارڈنز ہوتے ہیں باقاعدہ ان کو آڈیٹوریم میں لایا جاتا ہے. وہاں پہ ان کو مختلف قسم کے جو اسکالرس ہیں, موٹیویشن اسپیکرز ہیں, میڈیا مینجمنٹ ہے اور جو ہمارے ریٹائرڈ پولیس افسران ہیں وہ ان کو پبلک ایٹیٹیوڈ کے بارے میں باقاعدہ طور پہ 1 گھنٹے کا لیکچر دیتے ہیں سو دیٹ کہ ان کا جو ٹورڈز پبلک جو رویہ ہے وہ پولائٹ ہو اور ان کا جو انٹریکشن ہے پبلک کے ساتھ امیج ایک اچھا جائے نا کہ عوام کا اعتماد ہے ان پر. ظفر بزدار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, وقت نکالا, بہت اچھا لگا, بہت انفارمیٹیو شو تھا. ناظر محمود شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. لاسٹ کامنٹ کیا کریں گے؟ یہاں لوگوں کا قصور ہے ٹریفک پولیس کے جب ہم بات کرتے ہیں یا یہاں ٹریفک حادثات کی بڑی وجہ ہمارے روڈ بھی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں روڈ تو پاکستان جب سے بنا ہے اسی طرح کا ہے, کوئی روڈز میں تبدیلی نہیں آ سکتی. پوری دنیا میں اسی طرح کے روڈز ہوتے ہیں جو انٹرسٹی جو روڈز ہوتے ہیں شہروں کی حدود میں اسی طرح کے روڈز ہوتے ہیں. ہمیں اپنے خود کو بہتر کرنا ہے, ہمیں اپنے قواعد و ضوابط کی طرف جانا ہے, ہمیں جلد بازی سے بچنا ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قوانین کا احترام کریں اور جو ہماری ضروریات ہیں ہیلمٹ ہے باقی چیزیں ان کی اس حوالے سے ہم اپنا حصے کا کردار ادا کریں تو انشاءاللہ بہتری ہو سکتی ہے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا اور تشریف لائے اور بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اور تنویر بھائی کا بھی شکریہ, آپ کا بھی, اور کیونکہ مزے کی بریانی بنائی اور ایک بھی کوئک سروس تھی کہ میں تو حیران ہو گئی یار 15 منٹ میں بھی بریانی بن سکتی ہے. اور اگر تنویر بھائی ہوں تو تنویر بھائی 5 منٹ میں بھی بن سکتی ہے بریانی. نہیں میں 5 منٹ میں تو نہیں بنتی, اگر رائس بوائل پڑے ہوں بریانی ہے اسے رکھ کے آپ 3 منٹ کا اوون لگا کے بنا سکتے ہیں. ایسے نہیں بن سکتی. زبردست, تو بریانی مزے کی تیار ہو گئی. اچھا چاول بھی پک گئے. اچھا میرا خیال تھا یہ ناممکن ہے لیکن ممکن ہو گیا. واہ جی واہ, بھلے بھلے. تو جی ڈالیں اور پلیٹ میں دکھائیں ہمارے جو دیکھ رہے ہیں ناظرین کی کیسے بنی بریانی. اور بھائی مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے. ابھی میں نے ٹیسٹ نہیں کی لیکن جو ہے ابھی تھوڑی دم کی اور ضرورت ہے. چھوٹا دم جو ہے اور دے دیں آپ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. 5 منٹ اور دم, کیونکہ ہمارا پروگرام ختم ہونے والا تو ہم نے دکھایا ناظرین کو تو دکھا دیں. بالکل بالکل. یہ رائس چاول گل چکے ہیں تقریباً اور اچھا سا اگر دم دے دیا جائے تو مزے کی ہو جائے گی بریانی. واہ جی واہ, زبردست. تنویر بھائی آپ بول بھی سکتے ہیں, آپ کو ہم نے روکا نہیں ہے. جی تو ہم نے جب اس کو دم لگایا تو دم کے دوران ہم نے جو ہے کہ اس کے اوپر چاٹ مسالہ, کرش چلی اور اس میں جو اس کو مکس کر کے ہم نے اوپر ڈالا اور اس کے اوپر ہم نے جو ہے کہ لیمن اور ٹماٹر اور دھنیا اور ساتھ میں ہم نے جو ہے کہ پودینہ یہ چیزیں ہم نے ڈال دی تاکہ اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے, اچھا ہو جائے. اچھا پودینہ بہت ضروری ہے, میں بتا دوں یہ انگریڈینٹس بھولنا نہیں ہے آپ نے بریانی میں, کیونکہ جو خوشبو جو اروما جو پودینہ کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے تو وہ ضروری ہے. منٹ ڈالنا اس میں بہت ضروری ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ تنویر بھائی, آپ کا مزے کی بریانی بنائی, ہمیں سکھائی اور یقیناً میری بہت ساری بہنوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو بہنیں وہ سوچ رہی ہوتی ہیں آج کیا پکائیں, تو آپ ہمارا شو دیکھا کریں 5 دن اور 5 دن جو ہے یہ مسئلہ مک جائے گا, ختم ہو جائے گا. آپ دیکھ لیا کریں اور بنا لیا کریں. اس کے ساتھ ہی عائشہ کو دیں گے اجازت. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.